अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दावतिन ला यस्तजाबु लहा। लास्ट टाइम हम एहसान हदीस जिब्रील का हमने इस्लाम पढ़ लिया, ईमान पढ़ लिया। लास्ट टाइम हमने एहसान किए थे और आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जो हदीस लास्ट टाइम हमने की थी, वन ऑफ द हदीस, उससे मैं स्टार्ट करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हर चीज़ के बारे में वाजिब किया है कि हम उसमें खूबसूरती पैदा करें। किसी को कत्ल करना है तो खूबसूरती के साथ कत्ल करें। जब ज़िबा करने लगो जानवर को तो खूबसूरती के साथ करो। क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन देखा था एहसान का कि वो हुस्न से है। हुस्न का माना खूबसूरती, बहुत ज़्यादा उम्दा होना, बहुत ब्यूटीफुल और एक्सीलेंट होने के माने में। और एक उसका अपने आप में हसीन होना, और दूसरा उसका माना बनता है कि किसी चीज़ को हसीन बनाना, अपने आप में हसीन होना, और वो हो और साथ में, या वो ना भी हो तो बनाने की कोशिश करना उसको हसीन। और दूसरा उसका माना ये है जो हम आमतौर पे समझते हैं एहसान का माना, किसी के साथ अच्छाई करना, भलाई करना, हुस्न सलूक करना। और जो ये सब करते हैं तो अल्लाह के साथ जो मुखलिस है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा करते हैं, और बंदों के हक़ में भी वो मोहसिन है। उनके जान, उनके माल, उनकी इज़्ज़त, उनके हर तरह से किसी भी तरह फ़ायदा पहुँचाना, उनके जान, उनकी माल, उनकी इज़्ज़त, हर तरह से उनके नुकसान से हमारे तरफ से उनके नुकसान ना हो इसकी कोशिश करना, हमारे तरफ से आने वाली तकलीफ से उनको बचाना। जो ये कर ले अल्लाह के हक़ में और बंदों के हक़ में, वो मोहसिन कहलाता है। और हम जो दूसरी अब ये है कि तो मतलब हमारा मकसद ये है कि अल्लाह इस्लाम हो या ईमान हो, चाहे दोनों को टुगेदर देखो या इंडिविजुअली अलग अलग देखो। लास्ट टाइम हमने देखा कि कभी कभार दोनों, अगर सिर्फ इस्लाम आया तो दोनों माने उसमें आती है, इस्लाम भी एहसान भी, इस्लाम भी और ईमान भी। और अगर सिर्फ ईमान है तो भी उसमें इस्लाम इंक्लूड है। लेकिन अगर दोनों एक ही साथ दोनों साथ में आ गए तो दोनों का माने में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो जैसे इस्लाम को वो 5 जो उसके पिलर्स और ईमान के 6 आर्टिकल्स, और दूसरे माने में ये आता है जैसे इस्लाम एक्सटर्नल जो चीज़ों का नाम है, जो चीज़ें हम करते हैं, हदीस और वो सब। और ईमान जो है वो इंटरनल है कि हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारी ये जो अल्लाह के बारे में हमारा जो अकीदा है या फरिश्तों के बारे में और सब, वो क्या है, ये हमारा इंटरनल स्टेट है। और एहसान जो है इस्लाम का बेस्ट पीक, चोटी पे पहुंचना एहसान, और यानी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी वाला इस्लाम एहसान है, बेस्ट क्वालिटी वाला ईमान एहसान है। अब ये सब करने के लिए फिर अल्लाह ताला ने हमको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, अल्लाह ने हमको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दी। क्योंकि वर्ड्स वो बोलते हैं ना जो है कि एक अ पिक्चर और अ वीडियो इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो हमारे लिए एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने रख दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो कुरान में एक आयत है सूरह अहज़ाब, सूरह अहज़ाब 33 आया नंबर 21, बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह बेहतरीन नमूना है अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। तुम्हारे लिए सबसे हसीन नमूना अल्लाह ने रख दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने कैरेक्टर में, उनकी ज़िंदगी में। किसके लिए ये कैरेक्टर में रखा हुआ है? जो क्या चाहते हैं, लिमन काना यरजुल्लाह, जो चाहते हैं कि अल्लाह की तरफ जिसको यकीन है पलटने पे, और जिसको यौमिल आखिरत पे यकीन है, और जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। हमने एक आयत इससे पहले देखी थी जिसका माना इसका कुछ इस तरह था कि वला तंजुर नफ्स मा कद्दमत लिगद, के
وہ دیکھو کہ تم نے آگے کیا بھیجا یا جو تم کیا کر رہے اپنے عمل پہ نظر رکھو، کیونکہ اگر جو اپنے عمل پہ نظر نہیں رکھتا وہ اللہ کو بھول گیا ہے، اور اگر جو اللہ کو بھول گئے تو پھر اس کی وجہ سے اللہ ان کو اپنا آپ بھلا دیتے ہیں۔ اللہ جب اپنا آپ بھلا دے تو کیا ہو جاتا ہے، ہم کو اپنے ہمارے خود کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا فائدے والا ہے اور کیا نقصان والا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کو۔ پھر ہم کو ایسے لگنے لگتا ہے جیسے جو ہم کر رہے ہیں وہی رائٹ ہے، اور کچھ چھوٹنے کا بھی ہم کو غفلت ہے، یا اگر ہم اپنا بیسٹ کوالٹی نہیں کر رہے ہیں تو اس کا ہم کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں ہم خود کے خود دشمن بن گئے۔ تو اگر ہم اللہ کو بھلا دیں گے تو سب سے بڑا نقصان اللہ ہم کو اپنا آپ بھلا دیتا ہے۔ تو آج ہم کتنی بھی ایسے لگے جیسے ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں اور ہم جو چاہے کرتے ہیں اور ہماری چیز کے ہمارے پاس پاور ہے، کنٹرول ہے، لیکن جب اعمال نامہ کھولا جائے گا، یا جیسے آخرت یا قیامت کا دن جب ہم دیکھیں گے، جب ریالٹی پتہ چلے گی دنیا کی یا زندگی کی، تب ہم نے اپنا نقصان کیا ہوگا، اور ایسے لگے گا جیسے ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا تھا کہ ہم نے تو اپنا خود کا ٹیک کیئر کیا ہی نہیں۔ اس کا یہ معنی ہوا۔ تو جو لوگ اللہ کو یاد کرتے اور بہت کثرت سے ذکر کرتے اللہ کو یاد رکھ، تقوی یہی ہے نا، گاڈ کانشیس آل دا ٹائم اللہ کو یاد رکھنا۔ تقوی جو انٹرنل سٹیٹ ہے وہ باہر حسن اخلاق ہے یا احسان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام میں ہم کو سب کچھ ہے کہ ہمارے اسلام میں حسن پیدا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایمان لائے اور اس کا اسلام حسین ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہلے اس کے سارے پہلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آئندہ ہر نیکی کے بدلے کم از کم 10 نیکی یا 100 یا 700 سے بھی زیادہ، اور ایک برائی کا بدلہ ایک برائی، بس ایک برائی، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسے جیسے فار ایگزامپل کوئی بورن نہیں ہوتا مسلم، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اگر وہ اسلام قبول کرے، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو اور پورے پچھلے برے گناہ معاف، اور بے شک یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے، لیکن ایسا ہوتا بھی یہاں پہ کہ جیسے اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو شہادہ لے لے تو سارے ان کے آس پاس جا کے ان سے ریکویسٹ کرتے کہ ہمارے لیے دعا کرو، کیونکہ ایسے جیسے وہ آج پیدا ہو گئے، اللہ نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن کنڈیشنل ہے۔ کنڈیشن کیا رکھا ہوا ہے؟ ان کا اسلام حسین ہو، بس نیم سے کر رہے بس ایسے وہ والا اسلام نہیں، اس کے بعد میں ان کو اللہ نے پچھلی اگر پوری سلیٹ صاف کر کے دے دی تو پھر ان کا اسلام بھی بہت زیادہ خوبصورت انہوں نے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے کوشش کرنی ہے بنانے کی اس کو خوبصورت، اور جس میں بس ایسی ہے اور ہو گیا، بس شروع میں اچھے تھے اور پیچھے جاتے رہے، پھر یہ کیونکہ دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو معاف کرنا ہے، دوسرا سبحان اللہ جو اگر ہم نے گناہ کیے اللہ ان کو سب نیکی میں بدل دیتے ہیں۔ تو اعمال نامہ بھی صرف کلین نہیں، ہمارا جو اعمال نامہ ہے جو ایسے اسلام کو بول رہے ہیں ان کا پازیٹیو پلس لکھا جاتا ہے اور گڈ ڈیڈس میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے ساری جو بھی برائیاں تھیں ان کی۔ اور نیکی کا یہ ہے کہ پھر جب نیکی کرنے لگتے ہیں ہر ایک کے لیے ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم ایٹ لیسٹ 10، اللہ جب فرشتوں کو حکم دیتے کہ اگر ایک نیکی کی ہے تو 10 لکھ دو، اور اگر ڈپینڈنگ آن کتنی اس کی کوالٹی کیا ہے، کبھی 100 اور کبھی 700، جیسے قرآن میں جو آیت ہے کہ اگر ایک دانہ ہم نے جیسے صدقے میں دیا ہے تو اللہ اس کے 100 یا 700 گنا اس کو بڑھا سکتا ہے۔ 700 بھی لمٹ نہیں ہے، بولنے کی بات ہے کہ ان لمیٹڈ کے لیے ہے۔ اور یہ کتنی بڑی رحم اللہ کا ہم پہ کہ اگر گناہ کرو تو صرف ایک لکھا جاتا ہے اور نیکی کرو تو منیمم 10 لکھی جاتی ہے۔ اور کسی کا قول ہے کہ وہ ہی از ڈومڈ، وہ تباہ ہو گیا جس کا ایک اس کے 10 پہ بھاری ہو گیا، یعنی ملٹیپلیکیشن فیکٹر میں گناہ کو 1 سے ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے اور جو نیکی ہے اس کو 10 سے، اور پھر بھی اگر جو گناہ یہ زیادہ نکلے تو کتنی شرم کی بات ہے، کتنی زیادہ ہم نے اپنا نقصان کر دیا۔ پھر عبادت میں خوبصورتی پیدا کرنے کے بارے میں رسول فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کہیں بھی تم ہو پھر اچھے سے عبادت کرو، گھر میں، سفر میں، تو تم جنت کی خوشخبری پاؤ۔ تو بس صرف کیونکہ دیکھو کہ ایک تو پڑھنا ہے، کرنا ہے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ کرنا ہے، اچھے سے کرنا ہے، اور روز اس کو بیٹر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مسلم احمد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ سب سے بہتر وہ ہے جن کی عمر طویل اور اس کے عمل سب سے بہتر، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اس کے سب سے بہتر۔ تو ایسے سبحان اللہ دیکھ کہ سب سے اگر بیسٹ ہے نا،
سب سے بیسٹ وہ ہے کہ عمر بھی لمبی اللہ دے اور وہ اعمال بھی صحیح کرتے رہے، تو کتنے زیادہ ان کو موقع مل گئے. کیونکہ حدیث میں ایک بار آتا ہے کہ صحابہ ون آف دا کمپینئنز آف دا پروفٹ، صحابہ نے ایک خواب میں دیکھا کہ جو دوسرے صحابی تھے وہ ایک جنگ میں وہ شہید ہو گئے تھے، اور ان کا جو دوسرا دوست تھا جو شہید ہو گیا، ان کا دوسرا دوستوں سے 1 سال بعد فوت ہوا تھا نیچرل ڈیتھ کی وجہ سے گھر میں. تو یہ تھا جو صحابہ ہے جنہوں نے خواب دیکھا تھا کہ جو پہلے صحابہ ہے جو شہید ہوئے تھے یہ جنت میں بعد میں گئے، اور جو گھر پہ 1 سال بعد جو فوت ہوئے تھے وہ پہلے گئے. ان کو بڑی حیرانی ہوئی کیونکہ شہید کا مرتبہ تو زیادہ بڑا ہے نا، اور شہید تو بغیر حساب کتاب کے جنت کی خوشخبری ہے ان کے لیے، قبر کے عذاب نہیں. تو اب وہ بڑے حیران ہوئے، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ یہ میں نے کیا دیکھا خواب میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آپ کو اس سے کیوں حیرانی ہوئی، کیا انہوں نے جن کو 1 سال زیادہ ملا کیا وہ 1 سال انہوں نے ایکسٹرا نمازیں نہیں پڑھی، 1 سال بھر روزے نہیں رکھے، 1 سال بھر اتنا زیادہ ذکر نہیں کیا، اتنی زیادہ صدقے خیرات نہیں کیے، اتنی استغفار نہیں کی، اتنی تسبیح نہیں پڑھی. تو اتنی بڑی ہے زندگی کی نعمت، اتنی بڑی بلیسنگ ہے زندگی کی نعمت. ہر سانس، ہر ایک ایکسٹرا دن، ہر صبح اٹھنا، اور جب ہم آنکھ کھل جائے تو جو دعا ہے کہ ہم اللہ کا شکر مانتے کہ اللہ نے موت کے بعد زندگی، تو رات میں سونا موت ہے اور زندگی دی، وہ زندگی کا صحیح یوز کرنے کے اللہ توفیق عطا کرے. تو زندگی کو غنیمت نعمت سمجھنا، دیکھیں اس میں یہ ہے. تو پتہ چلا کہ یہ احسان جو ہے، یا تو اس میں احسان کرنے کے لیے ہم کو جو موٹیویشن چاہیے، یا تو اس میں محبت ہو یا خوف ہو. اور اگر محبت ہو تو یہ شوق کا مقام ہے، اور اگر خوف ہے تو ایک تو جیسا شوق کا مقام ہے کہ دوسرا خوف کا مقام، دونوں وقت کرتے ہیں، دونوں کمبینیشن میں ہونے چاہیے. اگر نہیں تو ایٹ لیسٹ ایک ہو. تو اس وجہ سے جو ہمارے اسلام ہے وہ اس میں بھی احسان ہو، جو ہمارا ایمان ہے اس میں بھی احسان ہو. تو محبت کی وجہ سے ہو تو بہتر ہے، کیونکہ یہ زیادہ اعلیٰ درجہ ہے. اور محبت کب ہوتی ہے کسی سے؟ جب اس کے بارے میں جانو. اور اللہ تو اتنے خوبصورت ہے، اور اللہ کو خود خوبصورت ہے، اللہ ہر چیز میں خوبصورتی پسند کرتے ہیں. تو اگر اللہ کو جانیں گے تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے محبت نہیں ہو، اور اگر اللہ سے محبت تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کو اللہ کو ناراض کرنا برا نہیں لگے. تو جو ایمان ہے یہ اچھے اخلاق اور آداب اور بہت زیادہ اچھا بیہیویئر کا کمبینیشن ہے. ابن القیم کا قول ہے کہ جو دین ہے یہ خود بہترین اخلاق ہے، اور جو اخلاق میں آگے نکل گیا یہ دین میں آگے نکل گیا. اور اس وجہ سے ہم کو یہ کرنا چاہیے. اور بھی جو دنیا میں بھی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور آخرت میں تو اس کے بہت فائدے ہے ہی. سب سے بڑا مقام محسنین کا ہے. اللہ ہم کو محسنین میں سے بنا دے یا رب. تو ایک پیٹرن ہے، نظر آتا ہے ہم کو، ایک اللہ کی جو سنت ہے، اللہ کا جو طریقہ ہے کہ جیسے عمل ویسا اس کا بدلہ، نیکیوں میں بھی اور بدی میں بھی، برائی میں بھی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب تک تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ دوسروں کے لیے تم کوئی بھی دوسرا رہے، وہ رشتہ دار ہو نہیں ہو، پسند والا ہو نہیں ہو، جب تک کہ تم دوسروں کے لیے وہ نہیں چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہیں. تو اتنا میکسیمم. تو کبھی بھی اگر کچھ چیز ہم کو اچھی لگ رہی ہے، بری لگ رہی ہے، کسی کے ساتھ بیہیویئر کی بات ہو، اپنے آپ کو ان کے جگہ پہ رکھ کر سوچنا کہ یہ میرے لیے کیسی ہوتی، یا میں کیا چاہتی کہ میرے ساتھ ہو. اللہ یہاں تک کہ قرآن میں یتیم بچوں کی پرورش کے جہاں انکریجمنٹ کرتے قرآن میں، تو وہاں بھی ایگزامپل دیتے کہ اگر یہ آپ کے اپنے بچے ہوتے تو کہ آپ کیسا چاہتے کہ ان کی پرورش ہو، کہ لوگ ان کا کیسا خیال رکھے، ان پہ کس طرح کی ان کے ساتھ شفقت کرے لوگ، ویسے تم یتیموں کا خیال رکھو. وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ ایگزامپل سمجھاتے بات کو. ایک جنرل سی بات ہے، یہ ساری حدیث ہے، لیکن ایک اس کا بس ہر ایک کا ایک کور میں بتا رہی ہوں یہ پوائنٹ کنوے کرنے کے لیے کہ جو نیکی ہے اس کا بدلہ اللہ کیسے دیتے ایگزیکٹلی جس طرح کی نیکی ہے. اور جو اللہ جو سزا بتائی گئی ہم کو وہ برابر ہمارا جو برائی ہے اسی کے ساتھ اکارڈنگلی میچ کرتی ہے. تو جیسے جو کوئی اگر ایک مسلم کے اس کی جو برائیوں کو اگر ڈھانکے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اپنی برائیاں اللہ اس کو ڈھانک دیں گے، لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیں گے.
اور اگر کوئی کسی کی مشکل پریشانی دور کرے گا اللہ ان کی خود کی اپنی پریشانی یا مشکل اس دنیا میں اور آخرت میں دور کر دیں گے. اور جس نے اگر کسی کا فار ایگزامپل ہم وہ بزنس مین ہے اور کسی نے آ کے وہ چیز لوٹا دی نا کہ کچھ چیز بیچی تھی اور اگر وہ لوٹا دی تو اگر کسی کی چیز اس نے اور بغیر کوئی اس نے سوال کی اس کو واپس لے لی کہ ٹھیک ہے چلو تم نے اپنا مائنڈ چینج کیا یا اب تم کو اس کی شاید ضرورت نہیں لگ رہی ہے یا جو بھی ریزن ہو گئی اور وہ بغیر کچھ بہت آسان طریقے سے وہ اس کو واپس لے لے وہ جو بزنس مین ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اپنی جو خطائی یا کمیاں جو ہو گئی وہ بندے سے اللہ قیامت کے دن وہ درگزر کر دیں گے. اور جو کوئی اپنے بھائی کی برائیاں ڈھونڈنے نکلے گا اللہ اس کو ایکسپوز کر دیں گے سب کے سامنے. اور جو کوئی کسی کے برائیوں کے پیچھے اگر پڑ گیا جان بوجھ کے تو حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں لوگوں کے سامنے لائیں گے اگر چاہے وہ گھر کے سب سے اندر کے روم میں سب سے اس جگہ پہ چھپا ہوا کیوں نہیں بیٹھا ہو اللہ تعالیٰ اس کے برائی ایکسپوز کر دیں گے لوگوں کے سامنے. اعوذ باللہ اللہ نسألک العافیہ. اور جو بھی لوگوں کے ساتھ ہارش ہے اور بہت مشکل ان کے لیے ہر چیز میں مشکل پریشانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے اپنے کاموں میں مشکل کر دیں گے. جو کوئی دوسروں کے لیے سچویشن ہارڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سچویشن ہارڈ کر دیں گے. اور جب تم کسی کی مدد کر سکو ایسی سچویشن میں اور جان بوجھ کے اس کی مدد نہیں کرو تو جب ہم کو ضرورت پڑے گی مدد کی اللہ مدد نہیں کریں گے. جس میں ٹالرنس ہے یعنی اس میں صبر ہے درگزر کرنا ہے نرمی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرم رہیں گے. اور من لا یرحم ولا یرحم جو دوسروں کو بے رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا اللہ اس پہ رحم نہیں کریں گے. پھر ہر حدیث میں آتا ہے کہ ہر صبح 2 فرشتے نیچے اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے اللہ اس کا مال بڑھا اور جو ہولڈ کرتا ہے جو روک کے رکھا ہوا رہتا ہے اللہ تو اس سے روک دے. تو یہ بھی بات ادھر سے پتہ چلے کہ جو اسپینڈ کریں گے اللہ ان کو زیادہ دیں گے جو روک لیں گے اللہ تعالیٰ ان سے روکیں گے. اور جو اپنا حق ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دے گا حق پہ ہوتے ہوئے اور حق لینے کی پوزیشن میں ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اپنی خود کے اللہ کے ہم پہ حق ہے اللہ اپنی حق وہ بندے سے چھوڑ دیں گے. اور جو دوسروں کی غلطیاں چھوڑ دیں گے اللہ اس کی غلطیاں معاف کر دیں گے. تو یہ ساری چیزوں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ بینیفٹ ہم کو سب سے پہلے اچھائی کا بینیفٹ سب سے زیادہ ہم کو ہی ہوتا ہے کیونکہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم ایک آیت پڑھی تھی حل جزاء الاحسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان کیا احسان اچھائی کا بدلہ سوائے اچھائی کے اور کچھ ہے. اور دوسری ایک آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان ایک وہ ہے اور بل احسنتم انفسکم کہ جو سب سے زیادہ بہترین ہے وہ اپنے لیے ہی بہترین جو سب سے زیادہ اچھا کرتا ہے وہ اپنے لیے اچھا کرتا ہے. ہم نے ایک لاسٹ ٹائم حدیث ڈسکس کی تھی جس میں ہم نے وہ بات کی تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم. تو جو ظالم ہے ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ہم جو ظالم ہے اس کی کیسی مدد کریں حالانکہ چلو بھائی بھی ہمارا چاہے دین میں بھائی ہو یا رشتے میں بھائی ہو لیکن ہم اس کو کیسے مدد کیسے کریں یعنی ظلم میں کیسے مدد کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کا ہاتھ روک کے کیونکہ اگر وہ ظلم کر رہا ہے یعنی گناہ کر رہا ہے یا کوئی بھی جو بھی گناہ کرتا ہے ہم اس کو گناہ کنٹینیو کرنے کر دیتے تو اپنا خود کا نقصان کر رہا ہے. اگر ہم اس کو روک دیتے تو ہمارا فائدہ ہو یا نہیں ہو اس کا اپنا فائدہ ہو گیا. وہ اپنے آپ کو اگر روک نہیں سک رہا ہم نے اس کی مدد کی برائی سے روکنے اور اگر وہ آج اس کو برا بھی لگ جاتے نا تو قیامت کے دن وہ جب دیکھیں گے کہ اس کو روکے جانے کی وجہ سے اس کو کتنی بینیفٹ ہوئی ہے اس دن جا کے وہ شکر گزار ہوگا. کہ یہاں پہ کوئی بلیسنگ یا کوئی اس کا ریوارڈ ملنے سے اگر آخرت میں ملتا ہے تو یہاں کتنا مل سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اگر آخرت میں ملے گا تو اس کی تو انلمیٹڈ ہے ریوارڈ ہے. تو وہ اس دن جا کے اس کو ریئلائز ہو جائے گا اور اللہ کرے کہ دنیا میں رہتی ریئلائز ہو. اور روکنا بھی میں نے جب وہ بات کی تھی کہ جس میں اگر فزیکل طاقت ہے تو فزیکلی روکے جس میں اگر زبان سے طاقت ہے تو زبان سے روکے. اور جہاد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک جو بندہ جس کے پاس طاقت ہے کہ وہ تم کو دبا سکے تم کو تکلیف نقصان پہنچا سکے اس کے سامنے سچ بات کرنا یہ جہاد ہے. تو یہ زبان سے اس کو روکے اور کچھ نہیں تو کم سے کم دل میں برا مانے. یعنی ایک ہوتا ہے ٹیسٹ اپروول کوئی بندہ سامنے آپریشن کر رہا ہے سامنے وہ کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور ہم جانتے اور پھر اگر ہم ایسے خاموش رہے تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ دے رہے ہیں ہوتا نہیں نا ایسے. تو جو نقصان دنیا میں ہوا ہے یہ لوگوں کے کرنے کی وجہ سے کم ہوا ہے کہ برے لوگ جو کام برا کر رہے ہیں اس وجہ سے دنیا والے لوگوں کو بڑا نقصان ہوا ہے چاہے کنٹریز اپان کنٹریز کو نقصان ہو رہا ہے.
زیادہ نقصان ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو خاموش رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے جیسے اب یہ اللہ نے واجب جو حدیث میں نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، جب قتل کی بھی بات ہو رہی تھی کہ اس کو اگر قتل کرنا ہے تو اس کو حسن کے ساتھ کرو، بیوٹی، اس کو ایکسلنس کے ساتھ کرو اپنے. تو اگر یہ ہر چیز میں اگر ایسا ہے تو اگر اس کا ہاتھ اگر ہم روک رہے ہیں یا جس بھی طرح سے کہ اگر ہم دل میں بھی برا مانتے ہیں، اور لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے، جو زیادہ تر لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں، یا تو ڈر کی وجہ سے یا دے جسٹ ڈونٹ کیئر، کسی بھی وجہ سے، اس وجہ سے ظلم اتنا زیادہ بڑھ گیا. اور ہم پہ جیسے وہ حدیث میں واجب کا ورڈ آیا، واجب کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پہ فرض ہے. ادر ورڈ فار واجب از فرض. فرض اگر پورا نہیں کریں گے تو نہیں کرنے پہ گناہ ہے. ہمارے پاس چوائس نہیں کہ ہم چھوڑ دو یا مائنڈ یور اون بزنس، میں دوسروں کے بزنس میں دخل نہیں دینا چاہتی اور میرا کوئی نقصان ہے نہیں، تو یہ الاؤڈ نہیں ہے. کیونکہ ہم پہ ایز اے مومن اللہ تعالیٰ نے یہ فرض رکھ دیا، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ امر بالمعروف نہیں علی منکر، کہ برائی دیکھو تو برائی کو روکو، برا کرنے والے کو برائی کو روکنے کی کوشش کرو جتنی تمہیں استطاعت ہے. اور اگر بھلائی کر رہا ہے کوئی تو اس کو مدد کرو، انکریج کرو. تعاونوا علی البر والتقوی، کہ اس میں تم کوآپریٹ کرو، اس میں ہیلپ کرو اگر وہ نیکی اور تقوی والا کام ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور اگر وہ برائی والا کام ہے تو وہ گناہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی حد توڑنے والا کوئی کام ہے تو اس میں مدد مت کرو. اب مدد نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خاموش رہ جاؤ، اس کو روکنے کے لیے جو کر سکتے وہ کرو. اور روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے زیادہ بڑے، اس سے زیادہ پاورفل ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہاں سے، دل میں کہاں سے یہ بات آ رہی ہے، وہ جو ہمارا کیریکٹر ہے، جو ہمارا نیت ہے، وہ کیا ہے. سامنے والے بندے کو بچانے کی نیت ہے، اس کے لیے اس کے ساتھ بہترین اخلاق، ہم جو ہمارا بہترین اخلاق ہم اس کی طرف بتا سکتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو روکیں گے. تو پھر یہ حدیث یہاں پہ جو پارٹ ہے احسان الحمدللہ رب العالمین، یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. اور جو نیکسٹ کوشچن رسول اللہ علیہ وسلم سے کیا جبریل علیہ السلام نے، قیامت کب ہے، متی الساعہ، کہ قیامت کب ہے. تو انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 بار جبریل علیہ السلام نے پوچھا اور رسول اللہ علیہ وسلم نے جواب کوئی نہیں دیا. اور بعد میں پھر انہوں نے جواب دیا کہ جو سوال پوچھ رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو جواب دے گا. دونوں کو علم نہیں ہے اس بات کا، کیونکہ علم جو 5 چیزیں جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، جو ہم نے پہلے کیا تھا، اس میں قیامت کب آئے گی اس کا جو علم ہے صرف اللہ کے پاس ہے. تو پھر وہ انہوں نے یہ بات کی جبریل علیہ السلام نے کہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نالج جتنا بھی تھا ان کو جب اگر نہیں پتا تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے، کیونکہ قرآن میں ایک آیت آتی اعوذ باللہ من الشیطان وما ينطق عن الهوى، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے من گھڑت کچھ نہیں بولتے تھے. اگر نہیں آتا تو وہ خاموش رہتے تھے یا وحی کے لیے ویٹ کرتے تھے، لیکن اپنی طرف سے اپنی مرضی سے انہوں نے کبھی کوئی بات اپنی، جہاں تک دین کا سوال تھا، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کی. اللہ خود فرما رہے قرآن میں. تو یہ ایک اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ اپنی طرف سے جو نہیں بات خود سے نہیں کرتے تھے، صرف جو وہی سے تھی، تو وہاں وہ رک جاتے تھے جو ان کو نہیں پتا تھا. اور ان کو سب پتا نہیں تھا، صرف اللہ کے پاس سب نالج ہے. باقی کوئی اور انسان کو وہ سب جاننے والا یہ والی جو اللہ کی صفت ہے یہ کسی اور کو دینا، یہ شرک ہے. پھر امام مالک کے بارے میں آتا ہے. امام مالک کیونکہ ہمارے جو 4 اسکول فقی اسکول ہے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان میں امام مالک جو ہے یہ مدینہ میں رہتے تھے، مسجد نبوی میں انہوں نے پڑھایا ہے. اور ان کے نام سے جو اسکول آف مالک اسکول جو فقی اسکول ہے وہ اسکول آف تھاٹ، تو مذہب جس کو ہم مذہب کے نام سے جانتے ہیں، وہ چلتا ہے. تو امام مالک کے پاس کوئی بہت ہنڈریڈز آف مائل سفر کر کے وہ آیا کوئی بندہ، اور اس نے سوال کیا، کیونکہ امام مالک وہ ٹائم کے نون فقیر اور نون عالم ہے، اور بہت سارے سوال تھے جو انٹرنیٹ تو نہیں تھا کہ سرچ کر لے. تو وہ اتنا لمبا سفر کر کے وہ آئے اور انہوں نے، کہا جاتا ہے کہ 40 سوال کیے امام مالک سے، اور امام مالک نے آؤٹ آف 40 32 کا 32 کا جواب لا ادری واللہ عالم، کہ میں نہیں جانتا ایسے جواب دیا. وہ بڑا حیران ہوا اور وہ کہنے لگ گیا کہ تم نے اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہو اور میں لوگوں کو جا کے کیا بتاؤں. تو امام مالک نے جواب دیا، جا کے لوگوں کو بتاؤ. امام مالک کو نہیں معلوم، نہیں آتا. تو
سبحان اللہ. انگلش میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹو نو اینڈ ٹو ایکنالج دیٹ ون ڈزنٹ نو از پارٹ آف نالج. یہ معلوم ہو جانا اور یہ قبول کر لینا کہ ہم نہیں جانتے، یہ خود علم ہے. ہم کیا جانتے اور ہم کیا نہیں جانتے یہ جان سکنا، یہ بھی علم ہے. اب بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی نے سوال کر لیا اور ابھی میں اگر کوئی جواب نہیں دے سکوں یا کچھ آنسر میرے پاس نہیں ہے اور میں آئی ڈونٹ نو یا بعد میں دیکھ کے بتاؤ ایسے بولیں اور شرم محسوس اگر کر رہے ہیں تو یہ الاؤڈ نہیں ہے. کیونکہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو چاہے جواب دے سکتے تھے کہ چلو بس کوشچن کیا ہوا. امام مالک رسول اللہ علیہ وسلم تو خیر کیونکہ جبریل علیہ السلام سوال کر رہے تھے، لیکن امام مالک تو جو چاہے جواب دے سکتے تھے. اور کون تھا جو ان کو کریکٹ کر سکتا تھا؟ جو بھی وہ رائٹ بولتے یا رانگ بولتے وہ دین سمجھا جاتا یا وہ فتویٰ سمجھا جاتا تھا. اور فتویٰ میں ڈفرینس ہوتے ہیں، بہت سارے فتوے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو وہ اگر یہاں بچ بھی جاتے ہیں آنسر دے کے، لیکن یہ کرنا تقوی کی نشانی نہیں ہے. جس کے پاس تقوی ہے وہ لوگوں کو مسلیڈ نہیں کریں گے. تو اس کے بعد میں اور اس میں کوئی شرم نہیں کہ نئی کوئی چیز معلوم نہیں ہونا، اس میں شرم نہیں. شرم اس میں ہے کہ اس کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرنا. شرم اس میں ہے کہ اس کو پہ کور اپ چڑھا لینا کہ ہم کو معلوم ہے. اس سے ترقی نہیں ہوتی. ترقی کی پہلی شروعات پہلے معلوم کرا لینا کہ ہم کو نہیں معلوم ہے، اور پھر آپ اس کی طرف کوشش کریں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، جو قیامت کب ہے یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں، تو جبریل علیہ السلام نے ان کو کہا صدقت کیا، ہاں آپ نے سچ کہا ہے. تو آپ اس کی نشانیاں بتاؤ، قیامت کی نشانیاں بتاؤ. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 2 نشانیاں بتائی. تو یہی حدیث دوسرے بکس میں جہاں تھی وہاں پہ 3 نشانیاں ہیں، لیکن قیامت کی پھر بہت ساری نشانیاں جس میں 10 میجر بڑی سمجھی جاتی ہے اور باقی ساری مائنر یعنی ہم اس کو مائنر سمجھ کے اس کو ڈسمس نہیں کرے کہ وہ نشانی مائنر ہے، لیکن یہ ساری نشانیاں جب سے ہم جب تھوڑے آگے جا کے وہ دیکھیں گے. لیکن یہ جو 2 نشانیاں رسول اللہ علیہ وسلم بنے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پہلی ہے بندی اپنی مالکہ کو جنم دے گی. کیا اس کا بہت سارے اتنے سارے چیزیں اس پہ انٹرپریٹ کی گئی. اس میں پہلا کئی مفہوم اس کے بنا، دیکھیں میں سارے مفہوم یہاں پہ مینشن کرتی ہوں. سب سے پہلا، بیٹی اپنی ماں کے اوپر حکمرانی کرنے لگے گی، باسنگ. بیٹیاں اپنی ماں پہ باسنگ کرنے لگے گی. ساؤنڈز فیملیئر رائٹ؟ دوسرا ایک معنی ان جنرل صرف بیٹیوں کا ہی نہیں، ینگر جنریشن جو بڑے ہیں ان پر حاوی ہو جائے گی. بچے ماں باپ کو کنٹرول کر رہے ہوں گے. ایسے کبھی ہوتا نہیں تھا، بچے ماں باپ کے سامنے جھکے ہوئے تھے، اور وہ چاہے کرسچن رہو چاہے کوئی اور، مسلم ہی نہیں صرف، باقی کسی اور بھی کمیونٹی میں آپ دیکھ لیں. تاکہ بچے جو ہے یہ ماں باپ بچوں کو کنٹرول کیا کرتے تھے. اب ریورس ہو گیا ہے. اور یہاں پہ لاز ہے، لاز بھی ایسی بنائی گئی ہے کہ بچے کنٹرول کرے ماں باپ کو. تو ان کو تم ڈانٹ دو یا کچھ ایسا کر دو جو ان کو پسند نہیں آئے، تو اگر وہ چانسز ہے وہ چاہے اتھارٹیز وہ پولیس بلا لے یا وہ جا کے ٹیچر سے یا کوئی کسی کو باہر کسی کو بھی اگر انہوں نے کمپلین کر لی تو سارے لاز ان کے طرف. بچوں کو تم اگر ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان پہ یا جو بھی تم تنبیہ کر رہے ہیں، اگر ہاتھ اٹھا لیا بچوں پہ تو انہوں نے اگر پولیس کال کی تو وہ بچے لے کے چلے جاتے ہیں، فاسٹر کیئر میں بچے ڈال دیتے ہیں. تو ایک تو یہ سمجھا یہاں پہ لاز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے لاز نہ بھی ہو نا تو زمانے کی کیا حالت ہو گئی دیکھ لینا. پھر بچے، اور اوپر سے بچے کو کچھ پڑھ لکھ گئے نا تو ماں باپ کو بیوقوف سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور یہ میں نے اپنے پرسنلی، کیونکہ میں جو ہائی اسکول اسٹوڈنٹس ہیں یا جو مڈل اسکول اسٹوڈنٹس ہیں، یوتھ، ان کو میں بہت سالوں سے پڑھاتی رہی ہوں. تو ان کے پیرنٹس کے ساتھ میں نے بہت کلوزلی میں نے آبزرو کی ہوں کہ ہوتا کیا ہے. اکثر جو پیرنٹس اگر کم پڑھے لکھے ہو تو یہاں کے جیسے تھوڑے سے بچے پڑھ لکھ جائے، اسپیشلی انگلش کو لے کے جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے اس میں تو اتنا ہماری سلیو مینٹالٹی ہے نا. ہم کو لگتا ہے کہ اگر کسی کو انگلش بولنے آ جائے، انگلش پہ اس کو اگر ماسٹری آ گئی تو ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ بس یہ تو ان کو پیڈسٹل پہ بٹھا دیا، ایک دم اونچی جگہ پہ بٹھا دیا، اور سب کچھ چاہیے کہ ہمارے بچے ان کو شو آف کر کے ہم بتا دیں کہ ہمارے بچے دیکھو کس طرح انگلش بول رہے ہیں. اس کو اتنی بڑی چیز سمجھی جاتی ہے. یہ تو ہماری، اور پھر جیسے بچے کچھ 4th 5th 6th گریڈ تک جانے لگ گئے کہ وہ پیرنٹس کو عقل سکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اٹس مائی لائف، آپ نہیں جانتے میں جانتی ہوں یا میں جانتا ہوں، اور یہ ہماری ٹیچر نے بتایا یا میں نے یہاں سے سیکھا، تو ہم کو ڈسمس کرنے لگ جاتے ہیں. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. ہمارے اپنی لائف میں دیکھو کبھی ہم نے پیرنٹس کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اولاد اتنی، اس کا معنی ہے یہ اولاد اتنی سرکش ہو جائے گی کہ ان جنرل، کیونکہ پہلے بیٹی کے بارے میں بات کی کہ والدین پہ حکومت کرنے لگے گی، اور
حکومت کا مطلب یہ کرنے لگے کہ آرڈرز تو کرتے ہیں وہ، لیکن والدین اسے ڈرنے لگ جائیں گے کہ نہیں اگر میں نے ایسی بات کر دی یا میں نے اس کو منع کر دیا تو وہ ناراض ہو جائے گی، میں نے اس کو روک ٹوک دیا تو وہ ناراض ہو جائے گی، میں نے اس کو کچھ سمجھانے کے لیے بول دیا کہ ایسے مت بیٹھو، ایسی بات مت کرو، ایسے کپڑے مت پہنو، یہ رنگ ڈنگ صحیح نہیں ہے اور یہ محنت صحیح نہیں، اتنا بولنے کی دیر ہے کہ بیٹی ناراض ہو گئی، منہ پھلا دیا۔ میں بیٹوں کی یہاں پہ کیونکہ حدیث میں بیٹی آئی اس میں بیٹی کو میں مینشن کر رہی ہوں، اور اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے بیٹی کو مینشن کرنا کیونکہ اسکالرس کا یہ ماننا ہے کہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو ماؤں کے لیے نرمی ہوا کرتی تھی ہمیشہ سے، اور ابھی بھی ایسا ہے، لیکن وہ بہت باادب نرم سمجھی جاتی تھی بیٹیاں۔ اب اگر بیٹیاں ایسی کر رہے تو اٹس گیون کہ بیٹے تو کرتے ہی ہوں گے، اگر بیٹیاں بھی کرنے لگ گئی تو ماں باپ بیٹیوں سے ڈرنے لگ گئے۔ پھر دوسرا یہ ان دا سینس یہ الٹا ہو گیا نا، فلپ ہو گئی چیز، فلپ ہو گئی کہ جو ماں ہے یہ بیٹیاں جو ہے ماں کو ڈومینیٹ کرنے لگ گئی۔ اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ماں ہو یا پیرنٹس، ماں ہو یا باپ، یہ اپنے بچوں کو کاپی کرنے لگ گئے۔ دے وانٹ ٹو بی لائک دیئر چلڈرن، یعنی بیٹی کو کاپی کرتے ہیں، اس کے حال چال، اس کے رنگ ڈھنگ، اس کے بیٹھنے اٹھنے میں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، پہلے ماں کو دیکھ کے بیٹیاں سیکھا کرتی تھی، اب ہماری بیٹی کو دیکھتے بیٹھے ہوتے کہ یہ کیسے ڈریس کر رہے ہیں اور یہ کیسے چل پھر رہے اور یہ کیسے بات کریں، کس سٹائل کیا ہم ان کو کاپی کریں۔ اعوذ باللہ، اللہ ہم کو قیامت کی بری نشانیاں میں سے ہونے میں سے بچا لے اللہ۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ان جنرل یہ الٹا ہو رہا ہے نا کہ اور دوسری اس میں اور بھی میننگز ہے کہ جو جس نے اپنے بچے کو جنم دیا، جو ماں نے، کل جا کے یہ بچہ اس کا یعنی باندھی ہے نا، باندھی اگر یہ زمانہ گزرا ہے اور بہت سارا اسلام کے پچھلی ہسٹری میں بھی یہ زمانہ گزرا ہے جس میں جو غلام جو تھے، غلام کی اولاد جو ہے وہ حکومت کرنے لگ گئے۔ اور اسلام میں کیونکہ یہ کنسیپٹ نہیں ہے نا، جو غلاموں کی بھی اگر اولاد ہو تو ان کے لیے لیجیٹیمیسی ہے، باندی کی اولاد کو لیجیٹیمیٹ سمجھا گیا ہے اسلام میں، تو ان کی اولاد کو وہی رائٹس ملتے تھے جو ایک شادی کے بعد جو اگر بچے ہیں ان کے جو رائٹس ہے، چاہے وہ میراث ہو چاہے حکومت ہو۔ اور ایجپٹ میں تو خاندانی غلامت چلتی ہے، جیسے مملوک جو رولرز ہیں ہمارے یہ ایجپٹ میں، تاریخ میں بہت سارے جو غلام ہیں ان کو بڑے بڑے عہدے پہ پہنچے ہیں یہ۔ اور پھر ایسے بھی ہوتا تو اس میں انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ جو بہت سارے وار ہوتے رہیں گے تو اس میں باندیاں کہاں سے ملتی ہے؟ وار ہونے کے بعد جو مال غنیمت بوٹی ہے اس میں وہ باندیاں جو پکڑی جاتی ہے عورتیں، وہ باندی بنا کے لائی جاتی۔ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی کی جیسے بھی ٹائم اتنا اسلام تو ہے، علم تو ہے، لیکن وہ اپلائی نہیں ہو رہا ہے، لوگ اس کو اہمیت نہیں دے رہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت نے اگر کسی کے بچے کو اس نے اگر جنم دے دی تو وہ فری ہو جایا کرتی تھی، اور جو باندھی اس کو کسی اور کو سیل نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن زمانہ اتنا خراب ہو جائے گا کہ وہ باندھی پھر سیل بھی ہو رہی ہے بچہ ہونے کے بعد بھی، ہو سکتا ہے کہ پھر گھوم پھر کے بعد میں اس کا بیٹا اس کو پھر سے خرید لے۔ اس معاملے میں یہ کہا گیا کہ جو بچے ہیں وہ خود اپنی جو عورت ہے وہ خود اپنے مالک کو جنم دیں گی، یہ بھی سینس میں۔ اور پھر یہ کہ ماں باپ اپنے بچوں کو غلام کے جیسا ٹریٹ کرنے لگ جائیں گے۔ تو پہلے تھا کہ ماں باپ کی خدمت کیا کرتے تھے بچے، ابھی ہم بچوں کی خدمت کرنے لگ گئے ہیں کہ آج وہ کیا کھانا پسند کر رہے ہیں، آج ہم ان کے لیے کیا الگ چیز بناؤ، آج ہم ان کے لیے کیسے ان کی زندگی ہم آسان کر دو اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو اور وہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ یہ جو ریورس ہو گیا ہے یہ سب اس کے معنی۔ تو دوسری سائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ تم دیکھو گے، پہلے ہم نے کیا بات کی تھی، باندھی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، قیامت کی ایک نشانی۔ دوسری ایک نشانی تم دیکھو گے کہ جو ننگے پاؤں، کپڑے پھٹے پرانے، جیسے کپڑے جو یعنی کافی نہیں ہے ان کے لیے، اور ایسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ اتنی غریب فقیر ٹائپ کے لوگ ہیں، رہنے کی جگہ بھی نہیں، ایسے صحرا نشین لوگ جن پراپر گھر بھی نہیں ہے، ٹینٹ میں بدو جو ہے کہاں رہتے ہیں، کیا ہے ان کی پراپرٹی، کیا ہے ان کا گھر کیا ہوتا ہے، ایسے جو صحرا نشین لوگ ہیں جن کی بیسک نیڈز نیسیسٹیز پورے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ان کو دیکھو گے تم کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگیں گے۔ یہ سبحان اللہ، کون لوگ ہیں بڑی بڑی عمارتوں میں؟ صرف جو
جو ورڈ اس میں عربک ورڈ ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اونچی اونچی عمارتیں بنانا. یا میری عمارت یہ ایک عمارت 10 سٹوری ہے, 10 مالے ہے, تو اس کو 20 اور 30, تو یہ خود کے ساتھ خود مقابلہ, یعنی نمبر میں مقابلہ. اور دوسرا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا, اگر اس کی 1 کلومیٹر ہائی ہے تو دوسرے کی اس سے 1.5 کلومیٹر ہائی, اس سے دوسری 30. تو ہم ایک اسکالر انہوں نے یہ وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک ہوٹل میں رہ رہے تھے, یہ خاص کر کے مڈل ایسٹ کی یہ بات ہے, کیونکہ آج سے 1 سینچری پہلے, لیس دین 100 سال پہلے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بہت ہی غریب, کھانے پینے کے ان کے پاس چیزیں نہیں تھے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں, دیکھو کہ یہ بھیڑ بکریاں پالتے تھے نا, چروائے, اور ان کے پاس چپل بھی نہیں تھی پہننے کے لیے, کپڑے ہی ناپ نہیں ہوتے تھے. اور جو حج میں جا کے لوگ قربانیاں کرتے نا, تو یہ بھیڑ بکریاں پالتے تھے کہ پھر جو حج میں کوئی جو لوگ خریدیں گے جانور قربانی کے لیے تو ان کا بھی گزارا ہو جائے گا. تو اور پھر یہ پیسے مل جاتے جو قربانی سے نا, تو وہ بیچ کر وہ ان کا گزارا کرتے تھے. دوسرا حج کی قربانی, وہاں پہ اللہ نے ان کا انتظام ایسے کیا تھا کہ وہاں پہ جو لوگ قربانی کرتے تھے ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ تھی, ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا تھا. تو یہ گوشت پہ جھپٹتے تھے اور اس کو سکھاتے تھے, یعنی سکھا کے کھانا نا, بعد میں فریج نہیں, تو اب کھینچ کے لے کے جاتے تھے جو قربانی کے جانور ہے. یہ حالت تھی ان کی. اور آج یہ ان کو آئل جب سے ڈسکور ہونے کے بعد سے, پیٹرول آئل جو بھی ان کا ڈسکور ہونے کے بعد سے, آج دیکھو بلڈنگز میں کمپٹیشن ان کا کس طرح سے چل رہا ہے, ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہیں. تو سبحان اللہ, قیامت کی نشانی آپ جانتے ہیں سب, پھر بھی یہ کر رہے ہیں. اور اس کے لیے پھر ان کے پاس کچھ بھی جواب دیتے ہوں گے. تو کسی نے کوشش, 2 سوال ہم نے کیے تھے اس بارے میں. تو یہ جیسے ابھی مکہ ٹاور بنا ہوا ہے نا, بہت ہی, اگر عمرہ کرنے یا حج کرنے جاؤ تو کعبہ کے آس پاس طواف کرتے ہوئے آس پاس بڑی بڑی بلڈنگز نظر آنا شروع ہو جاتی, ڈسٹریکشن لگتی ہے, اور کعبہ کائنڈ آف ایسا کمپریس جیسی فیلنگ آتی ہے. اور اگر مکہ ٹاور ایسے ٹال بلڈنگز دیکھو تو اس کا یہ بتایا گیا کہ حج کا تو, اور جیسے مسجد نبی ہوئی یا حرم شریف ہوا, ان کی تو ضرورت ہے کہ اگر آس پاس بلڈنگ وہ لوگ اونچی نہیں بنائیں گے تو پھر دور دور بنانا پڑے گا نا, کیونکہ اگر ٹال اوپر نہیں جا رہے, اوپر کی طرف نہیں بڑھ رہی ہے تو دور جائے گی, اور لوگوں کے لیے زیادہ مشکل ہونے لگ جا رہا ہے. اور کہ نمبر آف لوگ جو حج کے لیے آنے لگ گئے یہ زیادہ ہے ابھی, کہ دنیا کا پاپولیشن بڑھ گیا ہے, دنیا میں رچنس بڑھ گیا ہے, پیسے بہت ایز ہو گئی ہے, اور ٹریول آسان ہو گیا ہے, تو اس وجہ سے زیادہ لوگ آنے لگ گئے ہیں. اور تو اس لیے ان کے لیے وہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ دور دور جاتے ہیں, تو وہاں سے آنا لوگوں کے لیے اتنا مشکل ہو جائے ہر دن. تو اس وجہ سے وہ اگر اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ جواب دیا اس کا. تو نیت میں فرق ہے نا. تو اس سے پتا چلا کہ جو سب سے کمزور, سب سے غریب ہے, یا سب سے زیادہ امیر اور دکھاوا کرنے والے اور شو آف کرنے والے اور بس مٹیریلسٹک دنیا میں لگ جانے والے ہو جائیں گے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جن کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, ان نہ اہل لوگ یہ بڑی بڑی عہدے پہ پہنچ جائیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ اللہ کی قسم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے فخر سے نہیں ڈرتا کہ تم غریب ہو, اس بات سے ڈرتا ہو کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کی گئی, تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے, مقابلہ کرنے لگو گے, اور وہ تمہیں اس طرح غافل کر دیں گے جیسے کہ ان کو غافل کر دیا تھا. یعنی ہم سے پہلے جو مسلم تھے, پوری جو ہیومینٹی ہے, پورا مین کائنڈ انسان, پورے انسان ایک امت ہے اگر اوریجنلی دیکھو تو, ایک اللہ اور سب ایک امت اور ایک دین. اس کو نام الگ جو بھی دے دیے, آدم علیہ السلام کے ٹائم سے اسلام ہے, اس کو پھر نام بعد میں جو بھی دیے نا, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم آئی تو پھر وہ یہود ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام کی آئی تو وہ نصارہ ہے, لیکن ہے تو بیسیکلی سب ایک ریلیجن پہ ہونا تو چاہیے تھا. بعد میں ریلیجن میں بگاڑ آ جائے وہ جو بھی, لیکن ان میں جو بگاڑ آیا نا, ہم سے پہلے کون مسلم تھے؟ یا جوز کو, یہود کو ہم سے پہلے مسلم مانا جاتا ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے, ان میں سے تھے, ویسے مسلم تھے لیکن نام جو ان کو ٹائٹل دیا گیا ہے ان کے بیلیف میں اور ان کے عقیدے میں اور ان کے معاملات میں, وہ تو مسلم ہے. مسلم ان دا سینس کہ جس نے جو اللہ کے سامنے اپنی مرضی کو جھکا دے, اور جس نے لا الہ الا اللہ کو قبول کر کے زندگی میں سکون حاصل کیا ہے اس کے ذریعے. یہ اسلام کا ڈیفینیشن. تو وہ معنی میں وہ مسلم تھے, ہر کوئی مسلم ہی ہے وہ معنی میں, جو پروفٹس ہے, جو نبی ہے, انبیاء ہے سارے. لیکن
وہ ہم سے پہلے جو مسلم تھے وہ یہود ہے، وہ جو جیوز ہے. اسی وجہ سے جو دیکھیے سورہ بقرہ میں پورا جو ان کا ڈسکرپشن دیا ہے اس وجہ سے دیا ہے. فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد امیڈیٹ جو کیا انہوں نے جو رانگ چیزیں کی، جو غلطیاں انہوں نے کی، جس کی وجہ سے ان سے لیڈرشپ لی گئی اور ہم کو دی گئی کہ یو آر دا بیسٹ آف نیشن، تم سب سے بہترین امت ہے اب جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. اور پھر تم ایمان لاتے ہو اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے اس وجہ سے. تو برائی سے روکنا اتنی بڑی بات ہے کہ اگر کسی کو برا کرتے دیکھو تو روکو، کسی بھی طرح سے روکو، اور ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے، ان کو نیچے دکھانے کے لیے نہیں یا ان کا نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، خود ان کے اوپر حاوی ہونے کے لیے نہیں، خود کو اچھے بتانے کے لیے نہیں. تو اگر ایسا نہیں کیا ہے تو اس کا نقصان بتایا کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں گے. اگر برائی دیکھ کے جو خاموش رہا تو اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرتا. آج ہم کتنے لوگ ہیں اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتے اور دعا مانگے جا رہے اور قبول نہیں ہوتی لگتی. تو کیا کرنا ہے؟ کیا بات کی تھی ہم نے؟ جب تک ہم خود کو نہیں بدلتے اللہ ہمارے حالات نہیں بدلیں گے، ہم کو خود کو بدلنا پڑے گا. تو پھر تو جیسے یہود کے بارے میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا وسیع ہو گئی ان کی تو یہ اتنے غافل ہو گئے کہ پتہ چلا کہ اللہ نے ریڈ سی جو ہے وہ اس کو پارٹ کرا دیا اللہ نے، اور فرعون کی قوم سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچا لیا، یہود کو. اور جب وہ اس سائڈ پہنچ گئے سینائی میں، وہ ڈیزرٹ میں پہنچ گئے، اور وہاں جانے کے بعد اللہ من و سلوہ جنت سے کھانا اترتا تھا ان کے لیے. تو پہلے تو وہ لوگ اس کو پکڑ کے رکھنے لگے، نہیں کل کے لیے بس اللہ پہ بھروسہ نہیں کہ آج جس نے بھیجا وہ کل بھیجے گا. اور جبکہ ان کے پاس حکم نہیں تھا، یہ نہیں کہ کھانا اگلے دن کے لیے بچا کے رکھنا یا منائے، لیکن ان کے پاس حکم نہیں تھا. پھر بھی وہ جبکہ اللہ نے ان کے سامنے ایک سمندر پھاڑ کے ان کو راستہ بنا کے بچا لیا تھا، لیکن پھر بھی یقین نہیں. اور اس کے بعد میں پھر وہ یہ کرنے لگ گئے کہ شکایت کرنے لگ گئے کہ اب ایک پہ ہمارا قناعت نہیں ہے، نہیں یہی کیا روز کا مننا اور روز کا سلوہ کھاؤ، ہم کو دوسری بہت ساری چیزیں چاہیے، ہم کو کیوکمبر کھیرا چاہیے اور دال چاہیے اور ہم کو پیاز چاہیے اور ایسی چیزیں مانگنے لگ گئے. تو جو اس میں قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات کی تھی، کیا تم جو بہتر ہے اس کے بدلے میں ہلکا مانگ رہے ہو؟ اگر تم کو ہلکا ہی چاہیے، یعنی جنت کا کھانا چھوڑ کے تم چاہیے تو کہیں بھی چلے جاؤ، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، سب چیزیں مل جائیں گی تم کو. لیکن اس سے جو علماء ہے انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے کہ جو زوال یافتہ قومیں ہوتی، جو قوم نیچے پستی پہ رہتی نا، ان کا دھیان کھانے پینے، دنیا یہ جو چیز اس میں بہت زیادہ ہے، اسپیشلی کھانے پینوں میں ان کا ٹائم بہت زیادہ جاتا ہے، ان کی سوچ اس طرف ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہماری جو خواہشیں پوری کرنے والی بات ہے نا کہ اللہ کو کینسل کر دو اور ہماری خواہشیں پوری کرتے رہو، اللہ کا حکم پیچھے ڈال دو اور ہماری خواہشیں پوری کرتے رہو خود کی، اس میں سب بہت زیادہ بڑا حصہ کھانے پینے کا ہو جاتا ہے. اور یہ نشانی ان لوگوں کی جو اپنے مقصد سے غافل ہو گئے. اعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے اور ہم کو با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. پھر دوسری یہ بات ہے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ تم جیسے وہ غافل ہو جائیں گے دنیا وسیع ہونے کی وجہ سے، دنیا میں اتنے لگ جائیں گے، پیسوں کے پیچھے اتنے لگ جائیں گے کہ سارے جو صرف دنیا ہی امپورٹنٹ ہو کے رہ جائے گی، یعنی پرائرٹیز میس اپ ہو جائے گی، کس طرف کتنا دھیان دے رہا ہے. سمپل سی بات ہے، دیکھو اللہ کرے میں یہ بھولوں نہیں ہے، پھر جہاں میں پڑھ رہی تھی، ایک منٹ دیکھو کہ اگر ہم آج دیکھ لو ہماری جو ہم نے جو دیکھا ہوا ہے نماز، قرآن، اللہ، ذکر، یہ کس کے لیے چھوڑا ہوا تھا؟ آج بھی میجورٹی میں کس کے لیے چھوڑا ہوا ہے؟ بوڑھے بزرگوں کے لیے. کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے یہ ہے نا، ہم نے زندگی میں دیکھا کہ جو ینگ جنریشن ہے، ہمارے نئے جو بیٹے بچے بہویں، یہ جو جنریشن ہے یہ بڑے بزرگوں کی خدمت کرے. اور جب یہ اپنی زندگی میں جب ان کے پاس طاقت ہے، جب ان کے پاس صحت ہے، جب ان کے پاس ان کی عقل صحیح چلتی ہے اور یہ کچھ کر گزر رکھتے، وہ ٹائم پہ یہ سب دنیا میں لگ گئے، یہ اپنے گھر کا ٹیک کیئر کرنا، اور یہ سب بھی عبادت ہے. لیکن بس اسی کو پرائرٹی بنانا، صرف اسی پہ اپنی ساری طاقت لگانا، اسی پہ اپنا سارا ٹائم لگانا. اور پھر جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو فری کر دیا جاتا ہے، ریٹائرمنٹ ایج. اب یہ کیا کریں گے؟ اپنی ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کے ساتھ، اپنے او کے ساتھ، اور دماغ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے ان سب کے ساتھ، یہ اب اللہ کے لیے اپنا جب
بہترین ٹائم ہے وہ دنیا کو دے دیا, اپنا گھر, اپنے بچے, اور کمپٹیشن میں مقابلہ کرنے میں میرے بچے, میرا گھر تم سے زیادہ اچھا, اور اس کے پاس کیا, اور اس میں کمپٹیشن میں گزار دیا. آپ جب کچھ اور کر نہیں سکتے, سارے ارمان, سارے خواہش ڈائلیوٹ ہو گئے, ہلکے پڑ گئے, آپ وہ جو ہمارا بچا کچھ اور جو ہماری طاقت ہے وہ ہلکی پڑ گئی, آپ وہ لے کر آئے اور وہ اللہ کو دے رہے, اور یہ لے اللہ ٹوٹا پھوٹا اور ہم کو جنت دینا, کیونکہ ہم نے جو ہمارا بیسٹ تھا وہ تو. اور پھر کیا کرتے ہیں ہم, یہی سسٹم چلا آتا ہے. اگر کہ جو ینگ ہے یہ لگے رہے گھر میں, یہی سب کرتے رہے, دوسروں کا خدمت اور خود کے لیے مور اینڈ مور کرنا دنیا میں, اور جب کچھ کرنے بچے گا نہیں, دنیا کو جب تمہاری ضرورت نہیں لگے گی, وہ ٹائم تم اللہ کو دے دو. یہ ہماری بات جو یہ سوچ ہماری بدلی ہے نا, پہلے ہم کو لینگویج سے دور کیا گیا, عربک سے, پھر اس کے بعد میں قرآن کے فہم سے دور کیا گیا. آج ہم قرآن پڑھتے تو ہے لیکن فہم ہم کو کچھ نہیں, کہ کیا ہم قرآن کو سمجھے ہوئے جس کو اپنی زندگی بنائیں گے. پھر ہم نے جو لی نا آئیڈیالوجی, جو وے آف لائف, دین کیا رہتا ہے, جینے کا طریقہ اسلام بنانے کے بجائے ہم نے اس کو ایک کمپارٹمنٹ بنا دیا, اس کو سائڈ میں رکھا ہوا ہے, جو نماز قرآن اس کے حد تک وہ بھی بوڑھوں کے لیے, اور جو باقی جو ہم نے جو جینے کا طریقہ ہے نا آس پاس والوں سے لیا. تو ہمارا جو کلچر ہے, انڈس ویلی کلچر, ہندو کلچر سے ہم نے سارا ہمارا وے آف لائف لیا ہوا ہے. تو ہمارے شادیوں میں جس طرح کے ہم خرچے کرتے ہیں, جو شادیوں ہمارے پاس دو لڑکیوں سے جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے, جو ہمارے پاس کنسیپٹ ہے کہ یہ دنیا میں یہ اس کی وہ خدمت کرے, وہ اسلام میں خدمت کرانے والا کنسیپٹ نہیں ہے, اسلام میں خدمت کرنے والا کنسیپٹ ہے. اسلام میں لیڈرشپ جو ہے نا یہ آنر نہیں ہے, اسلام میں لیڈرشپ رسپانسبلٹی ہے, کہ تم اپنے جو نیچے لوگ ہیں جس کو تم لیڈ کرے, ان کی خدمت تم کیسے کر سکتے ہو. ہم نے کمپلیٹ لیڈرشپ ہم نے پاور کا پوزیشن بنا کے یوز کیا ہے, کیونکہ ہم کو اس میں سے باہر نکلنا پڑے گا. ہم ایک جو ڈھنگ سے ہم جی رہے ہیں اس کی وجہ سے زندگیوں کا ہماری لائف میں سے سکون نکل گیا ہے. اور ایک نے غلط کیا, وہاں سے غلط شروع ہو گیا, اور غلط کو صحیح کرنے کی وجہ ہم اس کو اور چلنے دیتے, اور ہر کوئی رکا ہے کہ کوئی اور آ کے اس کو صحیح کرے گا. نہیں, کیوں کرو, کوئی اور کرے. ہر کسی کو, لاسٹ ٹائم میں بات کی تھی ماحول نہیں ہے تو ہم کو ماحول بننا ہے, ہم ماحول بنائیں گے دوسروں کے لیے, اور ہم اس کو چینج لائیں گے, ہم کریں گے اس کو. اور اللہ نے کتنا ہم سے سوال کرنا ہے, جتنی ہماری کوشش ہے, جتنی ہماری نیت ہے. اگر ہم پہلے سے ہی بچپن سے ہی اگر بچوں کو اسلام والی زندگی جینے کی تربیت ان کی ایسی کریں گے, اور ہم خود ایگزامپلس ان کے سامنے ایسے رکھیں گے, تو یہ نہیں ہوگا کہ 50 سال کی عمر ہو گئی, 55 سال کی عمر ہو گئی تو ریٹائر ہو گیا ہے. ریٹائرمنٹ کا کنسیپٹ اسلام کا کنسیپٹ نہیں ہے, یہ دنیا کی ہر باقی اور طور طریقے کا کنسیپٹ ہے. اسلام میں ریٹائرمنٹ کا کنسیپٹ نہیں ہے. اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ ایک عمر کے بعد ہٹا لیے گئے, اب مین چیزوں میں ان کا کوئی رول نہیں, بس تم ابھی تسبیح پڑھو. تم نے اگر ایسا نہیں ہوتا نا کہ ریٹائرمنٹ الاؤ کرتا ہے اسلام, اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے جو حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نے قیامت کو آتے ہوئے دیکھو اور ہاتھ میں ایک بیج ہو, تو اگر ایک بیج ہاتھ میں ہے تو اس کو سو کرو, اس کو لگاؤ. کہ ہم سوچیں کہ میں یہ بیج لگا کے کیا کروں, میں نے کب اس کا کوئی پیڑ بنتے ہوئے دیکھنا اور اس کا کون سا میں نے فروٹ پھل کھانا ہے. اور یہ قیامت آ رہی ہے ابھی تو, اور پوری ڈسٹرائے ہونے والی ہے, پورا آسمان زمین چاند ستارے ایک کر دیے جائیں گے. میں یہ کیوں کروں, نہیں, تب تک بھی تم نے کام کرنا ہے, اور تب تک بھی تم نے ہوپ رکھنی ہے, تب تک بھی تم نے کوشش کرنی ہے. اور کوشش کون سی, احسن, ایکسیلنٹ, ہر لیول کے حساب سے ایکسیلنٹ, جو ہماری ایج ہے, جو ہماری طاقت ہے اس کے حساب سے ایکسیلنٹ. ہم کتنے سارے لوگ ہیں 40-55 سے بچہ بڑا ہو گیا, بیٹا بڑا ہو گیا, یا بیٹی بڑی ہو گئی, یا گھر میں بہو آ گئی, پیرنٹس یہ جو ایج کے جو لوگ ہیں یہ گیو اپ کرنے لگ جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی 100 سال جی جاتا ہے ماشاءاللہ. تو 50 سال 60 سال میں زندگی جینا, بیسٹ جینا, یعنی بس ٹائم پاس, بس دن گزار رہے, صبح ہو رہی ہے, رات ہو رہی ہے, بس تھوڑا کچھ کر لیا اور نکل گیا. یہ نوٹ گیونگ, تم اپنی زندگی ویسٹ کرے جو صرف ایک بار ملی ہوئی ہے. اور قیامت کے دن ایک چیز جو پوچھی جائے گی ہر ایک کو, کہ تم دنیا میں کتنا رہ کے آئے, کتنے رہ کے آئے دنیا میں. تو سب جتنا بھی رہ کے آئے نا, ابھی ہماری عمر تو سمجھے 50 60 70 جو بھی ہے, اس سے پہلے لوگ 1000 سال بھی ہوا کرتی تھی, تو ان کو پوچھا جائے گا کہ کتنے سال رہ کے آئے, جواب میں وہ کیا دیں گے, ایک دن, یہ دن کا کچھ حصہ. جب ہم کو آخرت میں جو ریئل زندگی ہے, یہ تو بس ایک ٹیسٹ کا گراؤنڈ ہے, ایک ایگزامینیشن ہال ہے.
اور ادھر اللہ نے ٹائم کا کنسپٹ دیا ہوا ہے, وہاں ٹائم کا کنسپٹ نہیں ہے. تو جب ان کو ریالٹی پتا چلے گی تو اتنی حسرت ہوگی کہ ایک دن یا دن کے ایک حصے کے لیے میں اتنے سارے میں غفلت میں جی کر آیا اور اپنی مرضی کر کے آیا, اور میں تھوڑی کچھ قربانی نہیں کر سکتا اللہ کے لیے کہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے ایک دن. اور ہر جو چیز بندہ اپنے آپ کو منا لیتے نہیں, کچھ نہیں ہے اس کے سوا غلط کرنے کے لیے یا کسی کے ساتھ اچھا کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو جو روک دیتے ہیں. اگر یہ پتا چل جائے کچھ مانے نہیں زندگی, بس اگر ایک دن یا ایک دن کا حصہ لگنے والی ہے تو اس کو کتنی اہمیت دینی چاہیے, اس کے پیچھے کتنا اپنے آپ کو کھپانے کی ضرورت ہے. اور جیسے تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے رزق وہ تو لکھا گیا ہے, اس کی کوشش ہم نے کرنی ہے. لیکن وہ پروفیسر کی پتہ ہے وہ آئی تھنک مینشن بفور کہ جیسے وہ پروفیسر نے ایک جار لے کے بیٹھا تھا سارے اسٹوڈنٹس کے سامنے, اور اس نے وہاں نیچے سارے بڑے پتھر اور تھوڑے چھوٹے پتھر اور تھوڑی سی ریت اور پانی یہ سب رکھا ہوا تھا, اور وہ ان کو پوچھ رہا تھا کہ یہ سب چیزیں اس میں بیٹھی گی کہ نہیں, یہ جار میں یہ سب چیزیں بیٹھی گی کہ نہیں. وہ دیکھنے میں اتنی لگ رہی تھی چیزیں, وہ بولے امپاسبل ہے اتنا سب بیٹھنا. تو وہ بولا کہ یہ بیٹھے گا, اور اس نے کیا کیا شروع کیا بڑے بڑے پتھروں سے, پہلے بڑے پتھر ڈالے, پھر اس کے بعد بھی ایسے لگا جھاڑ پورا بھر گیا ہے, پھر پوچھا چھوٹے پتھر اس میں بیٹھیں گے, چھوٹی کنکری, تو وہ بولنے لگے نہیں بیٹھیں گے, اور اس نے چھوٹی کنکری تھوڑا ہلا دی اور چھوٹی کنکریاں بٹھا دی, بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد میں بہت ساری اس میں ریت تھی تو وہ بولنے لگا تو جگہ نہیں ہے, اس نے پھر تھوڑا ہلایا, ریت ڈال دیا, میں تھوڑا ہلایا, وہ بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد اس نے اوپر سے اس میں اور پانی بھی ڈال دیا. تو وہ اس نے اس کا یہ سکھانا چاہ رہا تھا, یہ حکمت تھی یہ سکھانے کی کہ اگر ہم نے ہماری پرائرٹیز رائٹ کی کہ جس کو جتنی پہلے اہمیت دینی ہے وہ اگر ہم پہلے کریں گے, وہ بیسٹ کریں گے, تو جو باقی جو چیزیں چھوٹی موٹی ان کے لیے بھی جگہ ہو جائے گی. اگر ہم چھوٹی موٹی چیزوں کو پہلے, اگر اس نے جو چھوٹی کنکریاں یا ریت اور یہ اگر پہلے ڈالی ہوتی نا تو اس میں بڑے پتھر کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے. اب ہم کو دیکھنا ہے ہمارے بڑے پتھر کون سے ہیں. ہم نے ہمارا بڑا پتھر کو کھانا پینا, یہ دنیا میں جو روز کا ہمارا صفائی ہے, جو پڑھائی لکھائی ہے, صرف اسی کو بنایا ہوا ہے. تو پھر ہم جو بہت سارے بڑے پتھر رہ جائیں گے جو ہم کو قیامت کے دن حسرت بنیں گے, اور ہو سکتا ہے وہ بڑے پتھر مور امپورٹنٹ, مور فائدے والے ہو جو اندر ڈالے ہوئے اس سے زیادہ. یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان چیزوں پہ ان کو گہرائی سے سوچو, اور بدلنا ہے. ان کو ہے ہمارے پاس پرابلم, ہم ایکنالج کرتے ہیں یہ پرابلم ہے ہمارے طرف, اور اس کو ایکسپٹ کرو, اس کو ایکنالج کرو, اور یہاں سے کوشش کر کے آگے بڑھو, اس کو کریکٹ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمارتی مقابلہ اور گھر کے سجاوٹی مقابلہ ہے. جیسا ٹائم جانے لگے گا تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگ تم دیکھو گے, کیونکہ دو چیز ہم نے بتائی نا کہ دو حدیث جو دو سائن بتائی انہوں نے رسول اللہ نے, اور ایک عمارتوں میں مقابلے اور گھر کی سجاوٹ میں لوگ مقابلہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو سٹیجز کی طرح, ہم سٹیج کا شادی کا سٹیج یاد کرو, اور وہ کتنی آرٹیفیشیلٹی ہوتی ہے اس میں, وہ معنی میں. ہاں, اور کیونکہ لوگ تعریف کر دے رہے یا ہم کسی سے کم نہیں لگے. قیامت اور دیکھو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ گھر خراب رکھو یا پڑھائی نہیں کرو, کیونکہ وہ چیز بھی, ہر چیز ہی عبادت ہے. لیکن پتھر یاد رکھو, بڑے پتھر کون سے, کس کو کتنا ٹائم دینا ہے, کس کو کتنی جگہ دینی ہے, تو بیلنس آئے گا لائف میں. تو کھانا بھی ہم نے اگر بنانا ہے, لیکن اگر پارٹی ہوئی ہے, اگر ہمارے گھر میں پارٹی ہے اور سمجھو کہ آج کل پارٹی ہے, آج سے ہم ساری تیاری کرنے لگتے ہیں, بریانی بنانی تو میرینیٹ کرنا ہے, پھر اگر نیکسٹ ڈے شام کی دعوت ہے تو اگر ہم گرم بریانی سرو کریں تو کتنے گھنٹے پہلے ہم نے چاول بھی اس کو بھگونے رکھیں گے. یہ سب جو چیزیں ہیں, اگر اس کا ایک طور طریقہ ہے اس کا اچھا کرنے کا. اور اگر ہم سوچو کہ میں نے میری دعوت ہے اور میں کباب اور بریانی اور یہ سب چھوڑ کے میں رائتا پہ کتنا ٹائم دے رہی ہوں, میں کچومر پہ کتنا ٹائم دے رہی ہوں, اور میں اسی میں لگ گئی, اور اسی کو میں 2-3 دن دے رہی ہوں, اور باقی پھر جب ابھی آنے میں لوگ مہمان 1 گھنٹہ باقی, اور اب میں شاپنگ کرنے نکلی کہ میں بریانی کا سارا سامان لے کر آ جاتی ہوں, میں کہا پھر وہاں سے شروع کرو. کیا ہم ایگزیکٹلی ایسے نہیں دے رہے؟ آخرت کے ساتھ ہم نے ایگزیکٹلی ایسے نہیں کیا ہوا ہے. کیا زبردست پارٹی ہوگی نا پھر ہماری. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھروں کو سٹیج کی طرح مزین قیامت تب تک نہیں آئیں گی جب تک کہ لوگ اپنے گھروں کو اس طرح ڈیکوریٹ نہیں کرتے. اور آج کل گھر کی تعمیر پہ تو بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں, لیکن دیکھیں اس کے ڈیکوریشن پہ, اس کے سجاوٹ پہ لوگ کتنا ٹائم اور کتنے پیسے اور کتنا ایفرٹ ڈالتے ہیں. آج کل گھر کہیں میوزیم کی طرح لگنے لگے نا, اسپیشلی امیزون, انڈیا میں کیا امیزون کا یہ کاؤنٹر پارٹ, فلپکارٹ. اچھا, تو جو بھی ہے
دنیا کی کوئی بھی چیز منگا سکتے ہیں کہ یہاں کا یہ ماسٹر پیس، وہاں کا وہ ماسٹر پیس، یہاں کی یہ اسپیشل چیز، اور پورا گھر میوزیم میں ہوتا کیا تھا، دنیا بھر کی چیزیں ایک جگہ نمائش کے لیے رکھی ہوئی. ہم نے گھر کو ایسے بنا کے رکھا ہوا ہے. گھر ایک دکھاوے کی چیز بن جائے تو قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ گھر دکھاوے کی چیز نہیں بن. پہلے تو وہ کتنی سمپلسٹی ہوا کرتے تھے. اس سے پتا چلا کہ امت کیسے مقصد سے غافل ہو جائے گی. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو غافل ہے اور جن کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، یہ دنیا کو رول کرنے لگ جائیں گے. آج دیکھو کس طرح کے لوگ، بالکل نا اہل لوگ کے پاس لیڈرشپ ہے، چاہے وہ کنٹریز کے معاملے میں رہے، چاہے وہ مسجدوں کے ہیڈز. کچھ صحیح بھی ہے، اللہ ان کی کوششیں قبول کرے، لیکن زیادہ تر دیکھو کرپشن ہے، لوگ اتنے سارے جو. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ایسا ٹائم آئے گا ہر چیز الٹی ہو رہی ہے نا. جو سچ بولنے والا ہے اس کی کوئی بات نہیں سن رہا، اس پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا. جھوٹوں پہ لوگ بھروسہ کرنے لگ گئے. امریکہ کے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے بہت بڑا اس کا ایگزامپل ہے. اور وہ بات کریں گے جس کے پاس کوئی علم نہیں، اور جس کے پاس علم ہے اور وہ اہل بھی ہے، وہ ان کو خاموش کر دیا جائے گا. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ نا علم اٹھا لیا نہیں جاتا. تو علم کیسے اٹھا لیا جائے گا، ان سے سوال کیا گیا تو وہ رسول نے جواب دیا کہ علماء کے موت سے، بہت علماء جو علم والے ہیں ان کی جلدی ڈیتھ سننے میں آئے گی، یہ مر جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں آیا تھا رسول قرآن میں آئے تھے کہ قیامت اچانک آئے گی، بہت بھاری ہوگی، اور اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی جو پوچھی گئی تو نشانی 3 ٹائپ کی نشانیاں. میرے کو آج پلیز آپ 10 منٹ ذرا زیادہ دے دیں انشاءاللہ، میں نے یہ آج کور کرنا چاہتی ہوں. جزا اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر ادا کرے. تو یہ 3 قسم کی نشانیاں ہیں جو پہلے گزر چکی قیامت کی نشانیاں، کیونکہ پتہ نہیں کب آنے والی، لیکن اس کی نشانیوں سے انداز لگا سکتے ہیں. ایک وہ جو گزر چکی نشانیاں، ایک بیچ کی درمیانی علامتیں ہیں جو کچھ گزر چکی اور کچھ پیدا ہو رہی ہے، اور پھر جو بڑی نشانیاں جو ہے وہ 10 ہے. جو گزر چکی ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد 1444 رائٹ، کیا چل رہا ہے 42 جو یہ چل رہا ہے عربک، اتنے سال 1515 سینچری چلی ہوئی ہے، 1400 سمجھو 50 کے نزدیک سال ہوئے. اتنے سال پہلے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کی آمد قیامت کی نشانی تھی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ایک منٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا کہ جیسے 2 انگلیاں اگر آس پاس رکھو تو کتنا کم گیپ ہے، تو وہ معنی میں بھی، یا ان کی ایک کتنی اونچی اور بازو والی کتنی نیچے وہ معنی میں بھی. کیونکہ ہماری رسول کی امت ہے، ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر دنیا پورا ایک دین ہے، پورا ایک دین، 1 ڈے دین ہے، اسلام میں دین اردو دین، تو اگر تو وہ معنی میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس کا عصر کے ٹائم بھیجا گیا. دین کب ختم ہوتا ہے اسلام میں، دین کب ختم ہوتا ہے، ڈے کب ختم ہوتا ہے، مغرب کے ٹائم، مغرب سے نیا دین شروع ہوتا ہے. تو عصر سے مغرب کتنا کم ٹائم ہوتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسے ٹائم پہ بھیجی گئی ہے کہ عصر کے ٹائم پہ، اس کا ہمارے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے نا، رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اتنی نزدیک ہے قیامت. جو درمیانی علامتیں ہیں ان میں سے کچھ حدیث میں ایسا آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی بیڈوئن رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو اس نے جو بھی سوال کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا. کیا انہوں نے فرمایا جب امانت ضائع ہونے لگے گی، یہ جب سمجھ لو کہ قیامت آ گئی، انداز قریب آ گئی، جب امانت ضائع ہونے لگے گی، تو اس نے پوچھا کہ یہ جب امانت ضائع ہونے لگی تو قیامت کا انتظار کرو. تو اس نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے، تو جیسے نے جواب دیا کہ جب کام نااہل کی سپرد کیا جائے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے. کیونکہ جو عہدہ ہے یا جو لیڈرشپ ہے یا یہ سب جو چیزیں ہیں نا کہ گھر میں بھی کس کا چلتی ہے بات، یہ جو چیزیں ہیں یہ امانت ہے. ہم بچے ہمارے پاس، بچوں کی تربیت ماں باپ پاس امانت ہے. تو جو کچھ اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہے وہ امانت ہے، تو یہ ضائع کرنے لگ جائیں گے لوگ. بڑی نشانی جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی وہ 10 ہے. آتا ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم نے گفتگو کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تم کس بات پر تذکرہ کر رہے ہو؟ کہاں ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے. آپ نے کہا وہ قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو.
10 علامت جو بڑی میجر ہے. مائنر تو بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے لے کے بس چلی ہی آ رہی ہے اور بہت ساری تو ہو چکی, بہت ساری نشانی آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہو گئی ہے. لیکن جو بڑی نشانی ہے قیامت کے بالکل قریب, بڑی نشانی کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ 10 میں کوئی صبح ہو رہی, کوئی دوپہر ہو رہی, کوئی شام. ایسے ہے جیسے ایک موتی کی لڑی ہو اور اگر اس کی اسٹرنگ کاٹ دی جائے تو وہ موتی جس طرح گری ہوئی نا ویسے یہ بڑی نشانی آئے گی ایک کے پیچھے ایک. اور اس میں کیا ہے 10 نشانی؟ سب سے پہلے دھواں, دجال, دھواں ایک ہے, دجال 2, دابۃ الارض 3, یہ میں تھوڑا بتاؤں گی آگے کیا. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, سورج ایسٹ سے نکلتا ہے ویسٹ سے نکلے گا. عیسیٰ بن مریم کا نزول ہونا, یاجوج ماجوج کا آنا ہے نا, یاجوج ماجوج جو دنیا میں آ جائیں گے. 3 جگہ سے زمین کا ڈھسنا یعنی ارتھ کویک, پر یہ جو ڈھسنا ہے یہ عام ڈھسنا نہیں ہے. اور 3 کہاں پہ ہوئے, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, ایک ایسٹ میں, ایک ویسٹ میں, اور تیسرا جزیرۃ العرب عربین پیننسولا میں. اور آخر میں کیا ہوگا 10ویں سائن, یمن سے آگ نکلے گی, یمن سے ایسی آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع, ایک آگ پورے لوگوں کے پیچھے پڑ جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ رکیں گے تو وہ آگ رکے گی, اور اگر لوگ چل رہے ہیں نا تو اگر لوگ رک بھی گئے تو ان کو ڈھکیلنے کے لیے, جیسے ہم کسی کو ہاک کے لے کے جاتے ہیں نا ویسے وہ ہاک کے لے کے جا رہی ہے آگ ان کو. کہاں؟ جہاں پہ شام کی طرف, سیریا کی طرف, محشر حشر کی جگہ جہاں پہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے. تو اس میں دجال تو سب جانتے ہیں, دجال کی جو نشانی ہے کہ دجال آئے گا دنیا میں 40 دن رہے گا اس میں, اور ایسا کوئی دنیا کا کون ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہیں کیا ہوگا. لیکن جتنا ڈسکرپشن رسول اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ کسی اور نے دیکھے, تاکہ رسول نے یہ بھی بات کی کہ ابھی سے جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے دنیا کے ختم ہونے تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے. اور دجال آنے کے لیے دجالیت ہوگی, زمانہ, کیونکہ وہ کائنڈ آف کنگ ہے, وہ آ کے ورلڈ پہ رول کرے گا, اور ایسا دنیا کا کوئی کونا نہیں وہ نہیں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. اس کو وہاں وہ انٹر کرنے کے لیے اس کو پرمیشن نہیں دی جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرشتے مقرر کریں گے جو اس کے گیٹس کو پروٹیکٹ کریں گے, دجال کو آنے نہیں دیں گے اندر. سوائے پوری دنیا میں دجال پھیلے گا, اس کا فتنہ پھیلے گا, اور کوئی اپنا ایمان نہیں بچا سکے گا. اس وجہ سے جو جمعہ کے دن جو حدیث میں آتا ہے کہ سورہ کہف پڑھا کرو, 10 پورے سورہ کہف ہی تم کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے, اور اپنے بچوں کو سکھاؤ, اور اپنے بچوں کو آگے سکھانے کے لیے تلقین کرے. دوسرا یہ ہے کہ پڑھ کے دیکھو کہ کیا بات ہے ایسے سورہ کہف میں, سبحان اللہ, کہ اس میں کیا بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ, وہ پڑھنا ہی نہیں ہے نا کیونکہ اس کا مفہوم سمجھے تو ہم اپنی زندگی میں لائے تو وہ حفاظت ہے, لیکن اس کو میمورائز کرنا چاہیے. سورہ کہف کی ویسے تو پورا ہی کرو, لیکن حدیث میں آتا ہے بیسٹ ہے پورا پڑھو, لیکن نہیں تو شروع کے 10 آیت اور کچھ حدیث میں لاسٹ کے 10 آیت بھی آتے ہیں, تو اگر کچھ پورا نہیں پڑھ سکتے تو شروع کے 10 لاسٹ کے 10 پڑھ لیں, عادت ڈالے, لیکن وہ پڑھنے کی صورت. اور دوسرا یہ بھی کہ تشہد میں پڑھنے کی دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. صحابہ اکرام فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہم کو وہ دعا سکھائی ہے دجال سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھنے کے لیے. دعا جو ہے تشہد میں پڑھ جاتا ہے, تشہد یعنی التحیات للہ جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں, اس کے بعد پڑھنے کی دعا وہ ایسے سکھائی جیسے قرآن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صورتیں سکھائی ویسے سکھائی. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والفتنۃ والممات, وہ دعا ہے میں گروپ میں ڈال دوں گی انشاءاللہ. تو دجال جو ہے دنیا میں 40 دن رہے گا, اور اس کا پہلا صرف 40 دن ہوگا, لیکن سبحان اللہ دنیا میں اب تک کا کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں, اور آگے سب ٹوٹل فتنوں میں سب سے بڑا. تو یہ کیونکہ اپنے آپ کو اللہ کلیم کرے گا کہ وہ اللہ ہے, اور لوگ مانیں گے کہ وہ اللہ ہے. رسول نے فرمایا کہ اگر دجال پتہ چلا کہ دجال آ رہا ہے تو سامنے مت جاؤ, اپنے ایمان کو آزمائش میں مت ڈالو, کیونکہ اس کو کوئی مان نہیں سکتا ہے, اور سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے, لیکن باقی عام لوگوں کی میں بات کروں. تو دجال جو ہے وہ 40 دن رہے گا, اس کا پہلا دن جو ہے 1 سال کے برابر ہوگا, اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر, اور اس کے باقی کے دن ہمارے ریگولر جو 24 گھنٹے کے جو ریگولر دن ہوتے ویسے ہوگا. یعنی پہلا 1 سال جو ہے ہوگا 1 سال, لیکن وہ 24 گھنٹے کے جیسا ہوگا. یعنی کہ سال اتنے 365 ڈیز ڈیوائڈ. تو صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم اس میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ سنیں ان کا سوال دیکھو, ان کو نماز وہ تو جان گئے تھے کہ یہ سب سے ہمارا ٹھیک ہے, یہ سب اللہ حفاظت, ایمان حفاظت کرے گا, اللہ حفاظت کرے گا, کیونکہ یہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, کرنے والا ہمارا کیا کام ہے, ہم اپنا عمل, ہمارے جو عمل ہے ان کو مضبوط کر لیں, ہمارے ایمان کو مضبوط کر لیں.
تو رسول نے بتایا تھا کہ اپنے جو ٹائم ہے ٹائم کے حساب سے سول کا کیلکولیٹ کرو، جیسا مغرب سے عشاء کے بیچ میں 2 گھنٹے ہیں، یا عشاء سے مغرب فجر کے بیچ میں 6 گھنٹے ہیں، تو دن بھر میں جتنے بار گھنٹوں کے حساب سے کیلکولیٹ کر سکیں گے کیلکولیٹ کر کے پڑھتے رہو. اس وجہ سے آج صحابہ کرام کے وہ سوال کرنے کی وجہ سے آج ایسی کنٹریز جیسے ناروے، ایسی کنٹری جہاں پہ 6 مہینے پورا سورج کبھی ڈوبتا ہی نہیں، اور 6 مہینے وہاں پہ بس اندھیرا ہی رہتا، رات رہتی، 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن کائنڈ آف. تو یہ لوگ، ہم تو سورج کے حساب سے نارمل ڈیز میں سورج کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ کیسے پڑھتے تھے؟ صحابہ اکرام کے یہ سوال کرنے کی وجہ سے وہ لوگ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہم سب جانتے ہیں. یاجوج جو ہے یہ ہیومن کمیونٹی سے یہ ہے، لیکن ان کو سورہ کہف میں ہی جو ہے ذوالقرنین نے وہ جو دیوار بنائی اور اس کے پیچھے ان کو چنوا دیا تھا، دیوار کے پیچھے ان کو رکھا ہے، جب اللہ چاہیں گے یہ دیوار توڑ کے آ جائیں گے. جو 3 زلزلوں کی ہم نے بات کی، یہ عام زلزلے نہیں ہوں گے. جو زلزلے ہوتے ہیں ابھی قیامت کی نشانیوں سے ہے کہ زلزلے اس سے زیادہ سیویئر ہونے لگیں گے. اب جو ہوتے ہیں اس سے دیکھیں ہو رہے ہیں سونامیز اور یہ سب کیا ہے 7 پوائنٹ یہ اور وہ ریکٹر اسکیل پہ جو ہوتے ہیں انبلیویبل انٹینسٹی کے ساتھ زلزلے آ رہے ہیں. لیکن یہ وہ بھی کچھ نہیں ہوں گے. جو قیامت کے زلزلے ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ ابھی اگر زلزلہ ہوتا تو ایک سٹی دوسری سٹی پہ تھوڑا سا کچھ نقصان ایسے ہوتا ہے، یا ایک سٹی کا تھوڑا حصہ دھس گیا، پورا کے پوری کنٹری، پورا کے پورے بڑے بڑے حصے دھسے جائیں گے. اعوذ باللہ من ذالک. کیا رب. اچھا یہ 3 اور جو دھواں ہے اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ پھر رکو اس دن کے لیے جس دن آسمان سے ایک دھواں آئے گا، ایسا دھواں جو سب لوگوں کو کور کر دے گا، اور پھر جو یہ عذاب نالی ایک دردناک عذاب کے لیے رکو پھر تم. تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک ایسا دھواں آئے گا جو سب چیز کو ہر چیز کو کور کر کے رکھے گا. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے بارے میں اللہ رسول اللہ تم کو وارن کر رہے. اس میں یہ ہے کہ ایک ایسا دھواں جو سب کو کور کر. دھواں آسان چیز ہے، ذرا سا گھر میں دھواں ہو جائے کہ حالت خراب ہو جاتی ہے، سانس لینے میں اور آنکھوں میں اور جلن اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کیسے کنفیوژن ہوگا. اور تھوڑے ٹائم دھواں اگر تم بریتھ کرو دماغ کی کیا حالت ہو جائے گی، سوچنے سمجھنے کے لائق نہیں رہ جائیں گے ایسا ہوا. لیکن اگر وہ ایمان والے ہیں نا ان کو ایسے لگے جیسے زکام ہوتا ہے نا ویسا. لیکن جو کافر ہے، جو مومن نہیں ہے، وہ دھواں ان کو اتنا سجا دے گا اندر سے دھواں بھر کے ان کو اتنا دھواں اندر بھر کے ان کو سجا دے گا جیسے سب کان میں سے دھواں نکلنے لگے. اعوذ باللہ من ذالک. بہت سیریس چیز ہے، ہم اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں ہم جنت اور دوزخ کو اور قیامت کو. اور سورج کا رائزنگ آف سن فرام دا ویسٹ، اس کا تو یہ ویسٹ میں سے سن رائز ہوگا، جو ہمیشہ سن ایسٹ سے نکلتا ہے ویسٹ میں سے سیٹ ہوتا ہے، ایک دن ویسٹ میں سے نکلے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ سورج ویسٹ سے نہیں نکلتا. لوگ اس کو دیکھیں گے اور پھر ایمان لانے لگیں گے. لیکن اب اگر وہ ایمان لائیں گے تو اب ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ انہوں نے غیب کی ایک چیز دیکھ لی. اب تو ایمان لانا آسان ہے، تو اب ان کی اس وجہ سے ان کی ابھی مغفرت بھی قبول نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے اللہ تب تک تمہارے گناہ معاف کریں گے جب تک کہ موت کا فرشتہ نظر نہیں آ جاتا ہے، ہماری پرسنل قیامت، یا پھر جب تک کہ یہ جو ہم سورج کو ویسٹ سے نکلتے نہیں دیکھ لیتے، یعنی مغرب سے نکلنا. پھر دوسرا یہ ہے کہ دابۃ الارض. قرآن میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پکا ہو جائے گا قیامت کے نزدیک، اللہ تعالیٰ زمین میں سے ایک ایسا جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا. اور اس لیے کیونکہ انسانیت اللہ تعالیٰ میں یقین کے ساتھ ایمان لانا چھوڑ دے گی یا نہیں دے رہی ہے اس وجہ سے. تو اور وہ کیا کرے گا وہ آ کے جو مومن ہے اور کافر ہے ان کو الگ الگ کرے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کے پاس یہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی سٹاف اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، جس سے وہ لوگوں کو نشانی لگائے گا کہ جیسے جو لکھی نشانیوں سے پتا چلے گا کہ یہ مومن ہے اور وہ نہیں ہے، تو مومنوں پہ وہ نشانیاں لگائے گا. تو یہ ایسے کہا جائے گا. اس کے بعد جو ٹائم آئے گا تھوڑا سا، اس میں لوگ جب یاد سے کسی سے انہوں نے اون خریدا ہے تو پوچھا جائے گا کہ کس سے خریدا، تو کہیں وہ جو جس کو یہ برانڈ کیا ہوا ہے نا، کہ برانڈنگ کو کیا ورڈ بولتے ہیں داغنا، یا داغا جائے گا. تو
جو لوگوں کو داغا گیا ہے ان سے خریدا ایسے, کیونکہ میں بتا رہی ہوں اتنی پہچان بنے گی, اتنا کلیئر ہوگا یہ سینس میں. پھر اس کے بعد یمن سے جو آگ نکلے گی ایک بالکل آخری نشانی میں سے یہ ہے, اور لوگوں کو ساروں کو جمع کر کے وہ یمن سے اس کی طرف لے کے جائے گی, شام کی طرف, سیریا کی طرف پریزنٹ ہے. اور سیریا کا جو گراؤنڈ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین کو پھر سے بنائیں گے نا, توڑ کے پھر سے بنائیں گے, اور جو سیریا کے جو گراؤنڈ ہے وہاں سب جمع جائیں گے, اور وہاں پہ حشر کا دن گیدرنگ ہوگی. کس جگہ پہ کہاں پہ وہ حساب کتاب ہوگا ہم کو معلوم نہیں, بس وہاں جمائے جائیں گے. یہ ساری نشانیاں ہیں اور میجر سائنس میں سے. کچھ مائنر سائنس میں سے میں کچھ چند پڑھ لیتی ہوں تو بتانے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یہ میجر سائنس ہے, مائنر میں بہت ساری گزر چکی ہے, ہو رہی ہے. انداز دیکھ لیں, اپنے آس پاس دیکھ لو کیا حالت چلی, ہم کتنے قریب ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قرآن پڑھنا یا دین پہ عمل کرنا شرم والی چیز سمجھی جائے گی. اور جب جو لوگ جس میں امانت داری نہیں ہے ان کو امانت سونپی جائے گی. اور سردی میں بہت زیادہ گرمی لگے گی, سردی کے دنوں میں گرمی کے دنوں میں سردی. اور جب دین ایک سینس یہ ہوتا ہے کہ دین جو ہے اس میں سے ٹائم میں سے برکت اٹھا لی جائے گی نا, تو ایسا دین چھوٹے چھوٹے لگنے لگے گی. ہم سب یہ چیز آزما رہے, دین بہت چھوٹے لگنے لگے, لیکن دین کو بڑا بھی کھینچا بھی جائے گا. یہ نہیں معنی نہیں کہ جو پہلے فار ایگزامپل جو سفر کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے ایک دن لگتا تھا, یہ 1 مہینہ لگتا تھا, وہ کچھ گھنٹوں میں وہ سفر ہونے لگ گیا نا, پلین ٹرین ان سب کی وجہ سے. جہاں پہ جو لوگ جو اسپیچ کرنے والے لوگ ہیں, درس کرنے والے لوگ ہیں, یا جو ہمارے خطیب ہے, جو ہمارے امام ہے, یہ کھلا جھوٹ بولنے لگ جائیں گے. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے جھگڑنے لگ جائیں گے. اور عورتیں ناخوش ہوں گی بچہ پیدا کرنے سے, وہ خوش ہوں گی کہ ان کے پاس بچے نہیں ہو. یہ بڑی عجیب بات ہے, لوگ کس طرح کے غم میں ہوتے تھے بچہ نہیں ہونے کی وجہ سے, لیکن یہ الٹا ہوگا. جہاں پہ ظلم اور حسد اور حرص بس بہت عام ہو جائے گا, اور لوگ کھلا بے شرمی سے اپنی خود کے خواہشات پورے کرنے لگیں گے. جہاں ہر جگہ جھوٹ اور سچ بس یہاں کہیں کہیں نظر آئے گا, اور ہر جگہ وائلنس, خون خرابہ, جہاں کوئی اپنی مرضی چلا رہا ہے, اور بے شرمی, اور اتنی بے شرمی کہ عام لوگ کھلا لوگوں سے بغیر شرمائے, ابھی تو ہم صرف دیکھتے بے شرمی, اب سامنے لوگوں آنکھوں کے سامنے لوگ کرنے لگ جائیں گے یہ سب. اور جب تمہاری اپنی اولاد تمہارے لیے غم کا باعث بنے گی, اور ہر جگہ میوزک اور میوزیکل انسٹرومنٹ, سب جگہ اتنی میوزک ہوگی, گھر گھر میں میوزک. اور یہ جو ہومو سیکشوالٹی ہے یہ عام ہو جائے گی, اور جو ناجائز بچے ہیں یہ بہت زیادہ ہونے لگ جائیں گے. ہر کوئی ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, حق کی بات وہاں پھیلا رہا ہے. سچ جو آج کل میڈیا کو دیکھو کتنا پاور ملا ہوا ہے, کہ ہماری جو ہے نا لڑائی, اور آج کل میزائلز اور بام اور گراؤنڈ پہ فیلڈ پہ کم اور زیادہ کس کی طرف سے ہو رہی ہے, نظریوں کی وجہ سے, کہ ان کا کیا نظریہ اور ہمارا کیا نظریہ. ایک نظریے والے لوگ دوسرے نظریے والے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو انڈیا کی حالت دیکھو, امریکہ کی حالت دیکھو, کہیں بھی دیکھو, عرب کنٹریز کی حالت دیکھو. اور تو لیکن اس میں سب سے زیادہ پاور کس کے پاس ہے؟ میڈیا کے پاس, نیوز پھیلانے والے لوگوں کے پاس ہے. تو یہ جھوٹ اتنا پھیلاتے ہیں اور سچ کو دبا رہے, جو چاہے ان کے پاس پاور ہے جو کرنے کا. پھر یہ ہے کہ مسجدوں کو بہت زیادہ ڈیکوریٹ کر لے گا, اتنے زیادہ مسجدیں ہوں گی, لوگ اتنے ہوں گے, لیکن ایمان سب کا دل خالی, ایمان نہیں. لوگوں کے پاس ہدایت نہیں, ایمان نہیں, اور مسجدیں بڑی بڑی. پھر اور اشارہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام یہ جو شراب ہے یہ بہت عام ہو جائے گی, لوگ اس کو حلال کر کے پینے لگ جائیں گے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب کھلا منع کیا گیا قرآن میں, لوگ اس کو حلال کیسے کریں گے؟ رسول نے جواب دیا اس کا نام بدل دیں گے. سبحان اللہ. اب دیکھو کتنے ساری چیزیں ہیں یہاں پہ, بہت سارے جو ڈرنکس اس میں ایک روٹ بیئر نام سے چیز ملتی ہے, حلال ہے لیکن نام اس کا روٹ بیئر ہے. ایسے ہر چیز کو مکس کر دیں گے نا, ایسے مکس کر دیں گے کہ رائٹ رانگ کا کنفیوژن رہے گا, وہ اس کا معنی ہے. جو لوگ ایک دوسرے کو گالی گلوچ بہت زیادہ کرنے لگ جائیں گے, مردوں کو سلک پہننا منع ہے, وہ سلک پہننے لگ جائیں گے. ہر کوئی اپنے آپ کو آل دا ٹائم انٹرٹین میں لگے گا, گانے, موویز, پکچرز, شوز, اس میں لوگ لگے ہوئے رہیں گے.
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب رسول کو معراج پہ گئے تھے تو اس وہ ٹائم پہ رسول نے بتایا کہ میں نے 2 ٹائپ کے عورتیں دیکھی ہے، لوگ دیکھے ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. رسول نے رومنس کو، پرشینس کو، سب کو دیکھا ہوا تھا وہ ٹائم پہ، لیکن 2 ٹائپ کی عورتیں جو میں نے نہیں دیکھی جو قیامت کے نزدیک آئیں گی. وہ ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کے بھی ننگی لگے گی، جو کپڑے ٹائٹ پہن رہے ہیں، جو کپڑے ٹرانسپیرنٹ پہن رہے، تو ایسے ہیں جیسے وہ کپڑے پہن کے بھی کپڑے نہیں پہنی ہوئی ہے. اور وہ دوسرے لوگوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے بال پہ ایسے ڈیکوریشن کرے گی کہ لوگ ان سے اونچے، جیسے اونٹ کی کوہان ہو ویسے بال بنانا، یا بال سے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرنا. رسول نے فرمایا کہ یہ 2 گروپ آف عورتیں ہیں، یہ جہنم میں جائے گی، اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کے، جس کو 500 سال تک اگر ہم سفر کریں گے تو جتنا ڈسٹینس ہوگا نا اتنے ڈسٹینس سے خوشبو آنی شروع ہوتی ہے، تو وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی. اعوذ باللہ من ذالک. اور رسول اللہ نے فرمایا قیامت تب تک نہیں آئے گی، اور جب اگر سمجھ لو کہ قیامت بہت نزدیک ہے، کہ اگر ایک بندہ صبح میں مومن ہے شام میں کافر ہو رہا ہے، شام میں وہ مومن سویا صبح میں کافر ہو رہا ہے. تو علماء نے اس کو ایسے ایکسپلین کیا کہ اتنا آس پاس سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، جو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اتنا مکس اپ ہو جائے گا. اور انٹرنیٹ میں بھی دیکھو لوگ اتنا شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج وہ مومن ہے لیکن کل اس کے پاس کوئی شک آ گیا، کوئی کسی نے رسول کے خلاف بات کی، قرآن کے خلاف بات کی، اور کوئی پچھڑی ہوئی چیز ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، یا صحیح علم دینے والے رہ ہی نہیں گئے کیونکہ ان کی موت ہونے والی ہے زیادہ. تو اگر ایسے ہوتا ہے تو یہ جو لوگوں کے پاس علم نہیں ہے یہ عالم بنیں گے، اور یہ ایسے فتویٰ دیں گے جو لوگوں کو اور زیادہ مشکلات میں ڈالیں گے، اور زیادہ گمراہ کریں گے. اور یہ جو لوگ ہیں جو آج جو ان کو کنفیوژن اتنی ہوں گی کہ یہ دین آج مسلم ہے اگلے دن یہ اسلام سے باہر ایسے ہو جانے لگ جائیں گے، کیونکہ ہر کسی کے پاس اتنا اسپیڈ میں ایڈوانسمنٹ اور ٹیکنالوجی بڑھی ہوئی ہے اور سب کے ہاتھ میں ہے. اس وجہ سے لوگ ہو سکتا ہے یہ ایک وجہ سے کہ لوگ اسلام صبح میں مسلم اور شام میں نہیں رہیں گے. اور بہت سارے ہر دن چاہے مہینہ ہو چاہے سال ہو اور چاہے کھانا ہو ہر چیز سے برکت اٹھا لی جائے گی. دیکھو ہر چیز سے حقیقت میں برکت اٹھا لی گئی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے پہ جلنے لگے گا. اور اسلام کو لوگ ایسے دیکھیں گے جیسے یہ کیا عجیب چیز ہے، ہم نے کبھی سنا تھا اس کے بارے میں. اللہ نہیں کرے کہ ہم اس کا یہ نشانی میں سے بنے. ہم کو کوشش کرنی ہے کہ ہم یہ آگے جتنا ہو سکے کنٹینیو کرتے رہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کرو گے اس ٹائم، قیامت کی وہ نشانی جب عراق کی کرنسی، عراق کے پیسے کو کوئی مول نہیں رہ جائے گا. یہ جو کنٹری برباد ہو جاتی ہے اس کے پیسے کو کیا مول رہتا ہے. آج عراق کی کیا حالت ہے، کتنے قریب ہے دیکھو. اور وہ تب تم کیا کرو گے جب تم دیکھو گے کہ سیریا کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں. آج سیریا کی کیا حالت ہے. یہ کب رسول نے کب بات کی ہے، سب 1500 سال پہلے، 15 صدی 15 سینچوریز پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بتا کر ہر چیز آج ایک ایک چیز ٹک کرو اس میں سے کون چیز ہم نے نہیں دیکھی ہے. رسول میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ ان کی جو ران ہے تھائز یہ بات کرنے لگے گی. یہ بازار میں جائیں گے اور ان کی رانیں بات کرنے لگے گی. سیل فونز کہاں رکھتے ہیں ہم، پاکٹس کہاں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو ہم اکیلے میں بات کرتے رہتے ہیں، جب ہم نے بلوٹوتھ لگایا ہوا ہے ہم لوگ ایسا لگتا ہے اکیلے بات کر رہا ہے بندہ، کیا ہو گیا ہے. اور رسول نے فرمایا کیا 6 چیزیں گن لو اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے. میری اپنی موت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیروسلم کا کانکویسٹ یا مسلمان کے ہاتھ میں آ گیا تھا نا جیروسلم، اب بھی اس کا کچھ حصہ ہے لیکن پورا آیا تھا. اور لوگ ایسے مرنے لگیں گے جیسے جو بھیڑ بکری ہے نا، کبھی ایک کو بیماری ہو جائے تو سب مر جاتے ہیں. لوگ ایسے بڑے بڑے غصے مرنے لگیں گے، بڑے بڑے ایسے چنکس میں لوگ مریں گے، ایک دو نہیں، ایک کا دکا نہیں. کرونا وائرس دیکھ لیں، اتنی ویلتھ ہو جائیں گی لوگوں کے پاس، اتنا مال ہو جائے گا کہ کسی کو 100 دینار بھی دیں گے نا، یعنی خیرات صدقے میں 100 دینار 100 گولڈ کوائن بھی دیں گے نا، وہ خوش نہیں ہوگا کہ یہ کیا دے رہے. اور ہر جگہ خون خراب ہوگا، اور کوئی خاص کر کے کوئی عرب گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں پہ فتنہ نہیں ہے. اور پھر یہ جو عراق کے بارے میں بتایا کہ عراق کی کرنسی ختم ہو جائے گی باہر کے دوسرے پاورز کی وجہ سے. اور کہیں حدیث میں رومن، یہ جو یورپین لوگ ہیں وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آج کس کی حکومت ہے ان پہ. اور سبحان یہ سب اللہ رب العالمین ہم کو یا رب معلوم نہیں، اس کے بہت سارے حدیث کے بہت سارے فائدے جو ہے یہ ہم نے میں وہ نہیں کروں گی، میرے پاس لسٹ ہے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور سبحان اللہ میں نے 10 منٹ کی بات کی تھی، اس سے بھی زیادہ میں نے لے لیے. لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم کو بیوٹیفل اخلاق عطا کرے اور عمل کی توفیق عطا کرے. یہ دعا ہے رسول اللہ نے اچھے اخلاق کی دعا کی تھی. اللہم
اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. یہ اللہ تعالیٰ کہ میرے کو بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، کیونکہ اس کوئی بھی اس کے اللہ کے علاوہ اس کی توفیق نہیں عطا کر سکتا، اور مجھ کو برے اخلاق سے بچا، کیونکہ کوئی بھی تیرے علاوہ مجھ کو اس برے اخلاق سے نہیں بچا سکتا. اسی وجہ سے وہ دعا بھی ہے، جیسے ہم ہر دن جب بھی ہم مرر میں دیکھو، آئینے میں دیکھو، تو اس کی دعا ہے نا، اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی، کہ اللہ جیسے تو نے میرے کو باہر سے خوبصورت بنایا، اور ہر کوئی خوبصورت ہے، ناک ہے، کان ہے، خود کو اگر آئینے میں دیکھ سک رہے ہیں، مرر میں خود کو دیکھ سک رہے ہیں نا، یہی کتنی بڑی خوبصورتی ہے کہ اللہ میرے اخلاق کو ویسے خوبصورت بنا جیسے تو نے میرے ایکسٹرنل فیچرز کو خوبصورت بنایا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم انی اعوذ بک سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.